अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे तकरीबन 90% जो उनसे दीनी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इस वीडियो में ख़ास बात ये होगी कि आपको हर हर बात का जवाब कुरान और अहदीस से मिलेगा। कुरान की आयत का नंबर भी आपको मिलेगा, कुरान की सूरा का नंबर भी आपको मिलेगा और आप इजीली सर्च भी कर सकेंगे कि ये कुरान मजीद में मौजूद है भी या नहीं। और साथ साथ आप लोगों को अहादीस का इंटरनेशनल नंबर भी मिलेगा और अहादीस में से आपको पता लगेगा मसला कि ये मसला अहादीस में मौजूद है भी या नहीं। रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो दिमाग खुल जाएगा और आपके जहन में तकरीबन जितने भी दीनी मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में तो होती हैं लेकिन हमें उनका इल्म नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में होती हैं, हमें उनका जवाब चाहिए होता है लेकिन हमें उनका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा होता। तो ये जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने की वजह से फ़ायदा ये होगा कि आपके जहन में जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन है दीन के हवाले से और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे मसाइल जो उनसे हैं उन हवाले से जो उनसे है ना आप लोगों को आगाही मिलेगी और आप लोगों को रेफरेंस के साथ साथ हर चीज़ मिलेगी जिससे आपको पता लगेगा कि ये बात ऐसे है और हमें हमारे बचपन से ही सिखाया कुछ और गया था। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें, नहीं है जो आपको क्लिप नजर आ रहा है 5-7 मिनट का, उसके पीछे घंटों की मेहनत है। पहले तो उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया और उसके बाद फिर जो पर्सनली मुझे वैल्यू एडिशन करनी पड़ी उसमें, वो आप समझ लें मैंने भी कैलकुलेट किया। सिर्फ मेरा जो है ना 1 घंटा उसकी 1 मिनट की रिव्यू के ऊपर लग रहा है, उसकी अंग्रेजी को सीधा करने के लिए, यानी वो लिटरेचर की इंग्लिश भी दुरुस्त हो, प्लस ये है कि वो समझ भी आ रही हो कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है बात का। बाज़ औक़ात उर्दू में गुफ्तगू करते हुए आपका अंदाज, अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि जो बहुत कुछ बयान कर देता है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको उस तरीके से लाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। तो मेरी ख्वाहिश थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं जिन्होंने ये यानी कोशिश अपने एंड पे यानी फी सबिलिल्लाह शुरू की है। उसके अलावा भी जो लोग ये चाहते हैं कि वो यूट्यूब पे यानी वो अच्छा काम कर सकते हैं इस हवाले से, तो यूट्यूब आपको फ्रीडम देता है, आप किसी भी वीडियो को क्लिक करें उसके ऊपर आइकन आ जाता है, आप उसका सब टाइटल लगा सकते हैं खुद भी, हमारी वीडियो का, हमारी जात के बगैर भी। बस वो पब्लिश करने के लिए ज़ाहिर है कि जिन्होंने अपलोड किया हुआ है वही करेंगे उसको। तो फरहान भाई से आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, उनका नंबर ahlusunnatpark.com पे दिया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको समझा भी देंगे किस तरीके से। वैसे भी जो लोग कर रहे हैं रिव्यू तो करना पड़ता है। अभी हमारा एक क्लिप इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह करे कल भी उस पर 10-12 घंटे लग गए, उससे पहले भी उस पर काफ़ी टाइम लगा है। जो हमारा प्रोमो है ना शॉर्ट क्लिप चैनल के ऊपर, क्या बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सभी काफिर हैं, जो असल मसला है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये सब एक दूसरे को काफिर समझ रहे हैं। उसका बड़ा आसान तरीका है, मैंने कहा कि इनके रिनाउंड स्कॉलर्स जो है ना उनसे कहें कि वो ये कुरान पे हलफ दे दें। कोई एक बरेलवी जिसको सारे बरेलवी मानते हो कि हमारा सबसे बड़ा है, वो कहे जी मैं हलफ देता हूँ कि अगरचे देवबंदी, अहले हदीस, शिया ये है तो गुमराह है लेकिन इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे, कभी नहीं देगा आपको। तो अगर वो जन्नत में नहीं जानना मान रहे तो काफिर मान रहे हैं ना, क्योंकि मुसलमान ने तो एक दिन जन्नत में चले जाना है। इस तरीके से देवबंद का कोई आलिम ये कह दे जिसको सारे मानते हो, ऐमी नहीं है कोई एक्टर किस्म का मौलवी हो जिसको सारे माने कि हाँ इनका फतवा हमारे लिए है, ये इसी तरीके से कोई भी नहीं कहेगा, ना कोई शिया का कहेगा ना कोई अहले हदीस का कहेगा, ये आपको पता है। तो ये असल मसला था फिरका वारियत। इसके ऊपर मेरा एक प्रोमो है जो यूट्यूब पे लाखों लोगों ने देखा है और वो फिलबरी मेरी गुफ्तगू थी कुरान क्लास की, सूरत अंबिया के आखिरी रुकू में। उसका इंग्लिश सबटाइटल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, इंशाल्लाह आज रात को अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो एक क्लिप हमारी हजारों क्लिप्स के ऊपर भारी है, उसमें सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट भी कवर है, उसके अंदर फिरका वारियत भी कवर है, बाकी चीजें। तो कल हमने उसके ऊपर मेरे 3 बजे हम दोपहर को शुरू हैं और रात के 11-12 बजे तक करते रहे, अभी भी 1-1.5 मिनट पड़ा हुआ था। उससे पहले भी उसके ऊपर जो मैंने अलग से रिव्यू किया था वो, तो क्योंकि जब एक इंग्लिश जानने वाला बंदा जब उसको देखेगा ना तो उसको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ रहा होगा। कुछ तो मैं यानी वो तंजिया बात कर रहा हूँ, अब इंग्लिश में जिसने तर्जुमा किया उसको वो तंज समझ आनी चाहिए कि तंजिया बात हो रही है, ये सवाल जो है वो तंज के तौर पे हो रहा है ना कि रियल हो रहा है। तो वो जो एक्सप्रेशंस है ना जो गुफ्तगू में आवाज़ की सिर्फ, अच्छा मैं आपको उर्दू में मिसाल देता हूँ। अगर मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, जी आपको पता चल गया, एक जी आपको पता लग गया, पता चल गया, अब ये वही जुमला आपको पता चल गया और आपको पता चल गया, इसमें बड़ा फर्क है। अब आप जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे फिर आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो ये बात पता चले कि ये चीज़ किस तरह। जिस तरह भी वो जो जुडिशरी को फ्री करने वाला जो क्लिप था जो इंग्लिश सब टाइटल के साथ आया है, उसमें यानी वो तर्जमा जिन्होंने किया बड़ी मेहनत की है, मैं उनको कहूँगा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहरहाल उसकी प्रूफ रीडिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। हर 1 मिनट के ऊपर मेरा 1 घंटा लगता है कि अब ये अल्फाज ये यूँ नहीं होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, यूँ नहीं। तो उसमें उन्होंने मैंने कहा कि अदलिया को आज़ाद करें, तो उन्होंने उसका तर्जमा किया फ्रीदा जुडिशरी। तो अब ये उसका तर्जमा उर्दू से इंग्लिश में तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कोई अखबारी रिपोर्टर या कोई कौमी लीडर तो खिताब नहीं कर रहा ना, एक स्पीकर खिताब कर रहा है। तो मैंने उसके साथ ऐड किया प्लीज़
free the judiciary. میں اس کو التجائیہ فارم میں جب میں پرائم منسٹر سے کہہ رہا ہوں گا تو میں اس کو کہوں گا عدلیہ آزاد کر بھی، یہ تو نہیں ہوگا. تو پلیز اس کے اندر امپلائڈ ہوتا ہے. حالانکہ میں نے اردو میں نہیں بولا کہ مہربانی فرما کے عدلیہ کو آزاد کریں، لیکن جب میں ایز اے اسپیکر بول رہا ہوں گا عدلیہ کو آزاد کریں تو یہ میں کو آرڈر نہیں دے رہا ہوں گا، میرا ریکویسٹ ہوگا پلیز فری دا جوڈیشری. تو پھر میں نے پلیز کا ورڈ ایڈ کیا. اور اس کلپ کے اوپر تو ہمیں اتنی محنت کرنی پڑی، یعنی عید کے دن بھی بیٹھ کے میں لگا رہا ہوں اور اس کی انگریزی جو ہے وہ سیدھی کی. اور بہرحال جنہوں نے محنت کی ہے ٹائم لائن ڈیفائن کر دی ہے. تو اب انشاءاللہ یہ سارے آئیں گے کلپ. اور میں آل اوور دا ورلڈ جو ہمارے اسپیکرز ہیں جو بھی یعنی اردو نہیں سمجھتے صرف انگلش جانتے ہیں، ان کے حوالے سے اپنے جو آڈینس ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان تک ہماری یہ انگلش سب ٹائٹل والی ویڈیوز پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دین کے حوالے سے یہ بھی ایک ایفرٹ ہوئی ہے جو سچائی لوگوں کے سامنے رکھی ہے. کیونکہ میں تو جتنے بھی اسپیکرز دیکھتا ہوں وہ سارے اپنے اپنے علاقے کے طارق جمیل صاحب ہی ہیں، چاہے وہ مفتی مینگ صاحب ہوں یا نعمان علی خان ہوں، یہ سارے اخلاقیات بھی باتیں کر رہے ہیں نا. اور ظاہر ہے ادھر شاید اتنے بڑے مسئلے بھی نہیں ہیں. سب کانٹیننٹ کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی فرقہ واریت ہے. ان کو ہاتھ نہیں لگے ہوئے، جب ان کو ہاتھ لگیں گے تب ان کو بھی پتہ چلے گا. یہ جن مسجدوں میں جاتے ہیں ان مسجدوں میں ذرا ان کے فرقے کے خلاف کو بات کر کے بتائیں نا، جو عقیدے کے خلاف، تو اب آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو بہر ان تک بھی بات پہنچے. سنی شیعہ کنفلکٹ میں بھی کچھ انپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس طریقے سے ایتھیزم کے طوفان کے اوپر بند باندھنے کے لیے میرے کچھ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں رچرڈ ڈاکنز کے خلاف اور لوگوں کے، وہ بھی انشاءاللہ سب کے سب انگلش سب ٹائٹل پہ آہستہ آہستہ آئیں گی. بل یہ ایک کلپ کے اوپر ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید رکھیں، ہم نے کام اس کے اوپر اللہ کے فضل سے شروع کر دیا الحمدللہ. اچھا بھائی اسی میں ضمن بتا دیں کہ کیا آپ کچھ چاند کلپ ریکارڈ نہیں کروا سکتے انگلش میں ہی، تاکہ انگلش میں ایک فلو بنا ہوتا ہے. نہیں انگلش میں میری فلوئنسی اتنی نہیں، انگلش میں بول تو لوں گا لیکن جو میرا درد ہے وہ میں اپنی اسی لینگویج میں بیان کر سکتا ہوں. اس سے بہتر یہی ہے سب ٹائٹل کے ساتھ. سب ٹائٹل کے کئی ایک فائدے ہیں. میں پھر بھی انگلش کے الفاظ کا جو چناؤ کروں گا وہ رٹی رٹائی گفتگو لگے گی، جیسے کوئی انگریزی تقریر پڑھ رہا ہے، اس میں یہ سب سے بہتر ہے. اور میجارٹی لوگ تو اردو جانتے ہیں نا. میں نے بتایا دنیا میں 50% سے زیادہ مسلمان اردو سمجھتے ہیں. بنگلہ دیش والے، نیپال میں، بھوٹان میں، انڈیا میں، پاکستان میں سارے لوگ سمجھتے ہیں. تو وہ اس کا حسن اپنی جگہ رہے گا. میرے ایکسپریشن کا سب ٹائٹل یار عمر سیریز آپ لوگوں نے دیکھی ہے نا، تو سب ٹائٹل سے ہی دیکھی ہے نا، مزہ نہیں آیا. تو وہ جو گفتگو کا مزہ ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں. وہ ڈبنگ والا جو معاملہ ہے نا وہ بہت بہت اسپیشلسٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ایگزیکٹ اسپیکر کے جو انداز بیان کو، اس کے درد کو ایکسپریس کر سکتے. اس طرح کا کوئی بندہ مل گیا تو وہ بات کی بات ہے. البتہ یہ آپ سمجھیں 90% کام تو ہو گیا نا. انگلش سب ٹائٹل آ گیا تو سب کچھ کور ہے. اگر کوئی یہ ایسا شخص جو یوٹیوب پہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ اس کی تھاٹس کیا ہے، تو اس کو انگلش سب ٹائٹل میں لیکچر شیئر کروا دیں کہ یہ اس کی تھاٹس ہیں، جو بول رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور جب ہم اس کو ابھی تو ہم نے خیر اس کو پبلش کیا اس حوالے سے، ایک یوٹیوب کے اوپر بھی انگلش سب ٹائٹل لکھا جاتا ہے. وہ ذرا اتنا مجھے پسند نہیں آیا تھا. وہ بھی ہم ان کلپس کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ یہ آلریڈی اردو میں بھی ڈلے ہوئے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوٹیوب میں ساتھ ہی ایک بٹن ہوتا ہے. اگر آپ وہاں سے ایک انگلش میں کلپ بنا دیں، وہاں سے آپ دنیا کی ہر زبان آپ چائنیز سلیکٹ کریں، اس کا چائنیز سب ٹائٹل آ جائے گا. آپ اور کسی زبان میں ضرورت نہیں ہے، انگلش میں کر دیا سب کچھ ہو گیا. اور پھر ہم نے چیک کیا. یہ پرانے جب مجھے بتایا نا، میں نے کہا یار سب سے پہلے تو اس کا اردو سلیکٹ کرو نا، میں چیک کروں کہ جو میں بول رہا ہوں انگریزی سے یہ اردو میں ٹرانسلیٹ جب کر رہا ہے بالکل صحیح ترجمہ ہو رہا ہے. وہ سب ہم تو اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں نا. انگلش ترجمہ ہم نے لکھ کے کیا، اب یوٹیوب کو نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اس نے اس انگلش کو ریڈ کر کے اس کا اردو بھی اسی وقت ریئل ٹائم نیچے آنا شروع ہو گیا. آپ فارسی سلیکٹ کریں فارسی آ جائے گا، آپ چائنیز کریں، بھوٹان کی کریں، جتنی لینگویجز ہیں نا یوٹیوب پہ، ہزاروں لینگویجز، سینکڑوں تو ہوں گی، 1000 سے اوپر ہی ہوں گی. وہ آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کریں گے نا انگلش میں بس آپ کر دیں، باقیوں میں خود بخود ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا مسئلہ کوئی نہیں. تو ہم یہ کلپ الگ سے بھی چڑھا رہے ہیں اور ساتھ سب ٹائٹل بھی دے دیں گے. اس میں پرومو کے اوپر تو ہم نے دے دیا ہوا. اب ہمارا شارٹ کلپ چینل کھولے نا جو آٹومیٹکلی کلپ چلنا شروع ہو جاتا ہے ٹاپ کے اوپر، کیا بریلوی دیوبندی الحدیث شیعہ کافر ہے، تو آپ دیکھیں اس کے نیچے انگریزی ترجمہ چل رہا ہے. جو اس کو آپ سائڈ پہ جا کے وہ ایک آپ کو ویل سا بنا ہوا نظر آئے گا یوٹیوب کے اوپر، اس کو سلیکٹ کریں، اس میں سے لینگویج میں جائیں، لینگویج آپ کوئی بھی سلیکٹ کریں اس کا ترجمہ کر دیں، وہ خود بخود. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا علی بھائی یہ آج کل بڑا کریٹیکل سوال آ گیا. یہ ہالینڈ میں نبی علیہ السلام کے جو خاتے بنانے کے حوالے سے ہے، ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ لیکن ہم جو کچھ بتائیں گے وہ مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتا. ہم تو ایک جملے میں کہیں گے کہ خدا کے لیے ان سازشوں کو سمجھیں. یہ آپ کو ٹریگر کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آپ اس کو پازیٹیولی ایڈریس کریں بجائے آپ توڑ پھوڑ کرنے کے اور دھمکیاں لگانے کے. پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں. ابھی تو میں اسی جملے کے اوپر اتفاق کرتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم کارٹونس کے اوپر ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل. جب وہ فلم آئی تھی 2011 میں انوسینس آف مسلم، تو اس کے اوپر میں نے ایک 1.5 گھنٹے کا آلموسٹ لیکچر ہے. بل پھر بھی میں آپ کیونکہ اب ایک کریٹیکل ایشو دوبارہ سے ہے تو میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگلے ہفتے اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل لیکچر دیا جائے. ڈیٹیل لیکچر سے بات یہ نہیں کہ میں بتاؤں گا بھی وہ اس کے باپ کا نام کیا ہے جس نے خاتون کے لیے مہم چلائی ہے، وہ کرتا کیا ہے، رہتا کدھر ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے. ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. اس طرح کے ہزاروں کتے بھونک رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور پچھلے 1000 سال سے بھونک رہے ہیں. اس طرح کے کتے غیر مسلموں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم صرف یہ بتائیں گے کہ ہمیں اس کے رسپانس میں بینگ اے مسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے طور پر اب ہمیں کیا کرنا ہے، بس یہ. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک امید ہے کہ کرنے والا. چلیے اگلا سوال ہے کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں جو دیوبند سے تعلق ہے ان کا یہ کافی کلپ وائرل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 120 نکاح تھے. کیا یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ صحیح ان کی تو اپنی نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کو کی، میں نے تیسری شادی کو کی، تیسری کے بعد رک گیا، میں نے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چوتھی دے دے. بھائی آپ نے دوسری تیسری شادی کی ہے، یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئلی مسئلہ ہے. آپ اس کے اوپر کلپ اور تھمبنیل کیوں بناتے ہیں؟ جو شخص یعنی علم کے اس لیول پہ لائی کرتا ہو
کہ वो अपनी निजी जिंदगी से हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, उससे तो आप फिर कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैयदना हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, उनके ऊपर ये जो वाकया 120 शादियों वाला है और कसरत अज़वाज वाला और ज़्यादा तलाक़ें देते थे, ये बिल्कुल झूठी तारीफ है जो शख्स ने बयान की है। पता नहीं अब उनके मकासद क्या है इसको बयान करने के, और ज़रूरत क्या थी इसको बयान करने की, जब आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं, आप झूठ बयान कर रहे हैं। और आपने अगर इसकी सच्चाई समझनी है तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप खिलाफत व मलूकियत पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि हज़रत हसन पे ये झूठ बंधवाया किसने है। किसी ने तो घड़ा ना बैठ के, तो वो आपको पता चल जाएगा। और ये इतना जाहिल आदमी है, इसने एक क्लिप चलाया कि जी खिलाफत व मलूकियत जो 1966 में पहली दफा छपी थी वो और थी, बाद में हमारे उलमा की किताबें से वो चेंज हो गई। ना मेरे भाई, अल्लाह का खौफ करो। तुम्हारे उलमा तो उसी वक्त जो है ना, वो जिस तरह बरसात में मेंढक बाहर आ जाते हैं ना, टै टै करते बाहर आ गए थे मौदूदी साहब की किताब के खिलाफ, और उन्होंने उसी वक्त किताबें लिख दी थी, और उन्होंने खिलाफत व मलूकियत के इक्तबासात नकल कर करके उनके अपने जोम में लूले लंगड़े जवाब देने की और फिरके को बचाने की कोशिश की थी। तो वो जिन बातों पे उन्होंने गिरफ्त की थी, वो अगर आज की खिलाफत व मलूकियत में नहीं मौजूद, फिर तो तेरी बात ठीक है। अगर वो सारी बातें आज की खिलाफत व मलूकियत में मौजूद है तो फिर तू झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। उन्हीं कोई बातों पे इतराज था, खिलाफत व मलूकियत भी चेंज हुई है। हाँ, खिलाफत व मलूकियत की वजह से आपके कई लोगों के उलमा के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए और उनको इस्लाह का मामला मिला और तहलका मच गया। इसमें मेरा क्लिप आ चुका है, खिलाफत व मलूकियत का दिफा उलमाए देवबंद ने किया, उसमें मैंने कई ट्रूथ रिवील किए हैं और वो क्लिप मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। आप देखें खिलाफत व मलूकियत का दिफा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो मेरा वो 40 मिनट का क्लिप खुल जाएगा, उसमें मैंने पूरे सर्कमस्टांसेस बताए कि किताब क्यों लिखी गई थी। एक दासबी हजरत अली से बुक्स रखने वाला शख्स था, महमूद अहमद अब्बासी, उसने खिलाफत मुआविया और यजीद लिखी थी, उसके जवाब में ये लिखी गई थी। और इसके जवाब में जितनी किताबें लिखी गई उनकी कमजोरियां और सुकम मैंने उसमें हाईलाइट किए थे। और फिर मैंने उसके लिए स्टार्ट में कहा था कि मैंने अर्ज किया है कि ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं सो कॉल्ड वहाबी हूं जो कोई इल्मी बात करे उसे वहाबी कह देते हैं, और ना मैं बाबी, बाबों का मानने वाला, बाबों का दिफा करने वाला, बाबों की पूजा करने वाला नहीं हूं। मैं इल्मी किताबी मुसलमान हूं। ईतूनी भी किताब बिन क़ब्ल हादा औ अतारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, नबी अलैहि सलाम से फरमाओ अगर कोई बहस करनी है तो मेरे पास कोई किताब लेकर आओ, ये अंबिया का इल्म चल रहा हो वो लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। इसी से हमने इल्मी किताबी निकाला, नबी अलैहि सलाम भी इल्मी किताबी थे। ईतूनी भी किताब बिन क़ब्ल हादा औ अतारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, सूरह अल-अहक़ाफ़ आयत नंबर 4 है। तो वो आप क्लिप देख लें। लेकिन एक तो मेरा तकाजा है कि मैं जरूर करूं, वो थोड़ी इनको दिखा दो। ये हमारा एक रिसर्च पेपर है मेरे भाई, 32 सफ़ात के ऊपर, वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और फारसी के वाले से भी 2-3 दिन पहले बात हुई, इंशाल्लाह वो भी पीडीएफ चढ़ जाएगा। इसमें 200 रवायतें अक्सर बुखारी मुस्लिम से मैंने जमा की हैं, जिसमें मैंने शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम के असली इसबाब बताए हैं, जाली इसबाब नहीं, और शहादत उस्मान के भी असली इसबाब और खिलाफत राशिदा। ये खिलाफत व मलूकियत का दिफा है अहादीस की रोशनी में अहले सुन्नत की किताबों से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप मुफ्त डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से। और इस रिसर्च पेपर में अहादीस मैंने लिखी है, मैंने कोई तारीखी रिवायत नहीं कोई, और मैंने हर हदीस के ऊपर दौरे हाजिर के बड़े मुहद्दिसीन की तहकीम लगाई है, शेख अलबानी की, शेख शुएब आरनौत की, शेख सुलैम असद की, शेख जुबैर अली ज़ई की, और बाकी लोगों की रहमहुल्लाह अजमाइन। तो वो आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। तो ये रिसर्च पेपर है, ये आप मुफ्त भी मंगवा सकते हैं डाक के जरिए, पूरे मुल्क में डाक जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई से रब्ता करें, और उनकी जो फ़ोन की टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर पौने 1 बजे तक है, और शाम को असर से मगरिब। इसके अलावा उनको कॉल न करें, उनका नंबर है +92 32159000162। यानी ये आप पाकिस्तान से करेंगे तो 032159000162। इतनी तेजी से मैं अपनी बीवी का नंबर भी नहीं बता सकता, जितनी तेजी से मैं उस्मान भाई का नंबर बता रहा हूँ। तो आप उनसे रब्ता करेंगे, डाक आपके घर में आ जाएगी और आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये हज़रत हसन अलैहिस्सलाम वाला भी इसने झूठ बोला है, झूठ क्या कहते हैं, जहालत का मुजाहरा किया, और इसका कसूर नहीं, इनके बुजुर्गों को भी ये बातें नहीं पता थी, तो उन्होंने भी इस किस्म की जहालतें लिखी हैं, और फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जी वो औरतें बड़ी यानी खुशनसीबी महसूस करती थी कि खानदान रसूल से हमारा रिश्ता हो जाए, और हज़रत हसन तलाक़ें बहुत दिया करते थे, मौला अली ने जो है वो कूफे में ऐलान करा दिया था कोई इसको अपनी बच्ची ना दे, फिर भी लोग। यार आप अंदाजा करें कि किस लेवल की आप हज़रत हसन इब्न अली की तौहीन कर रहे हैं अनइंटेंशनली। ये सारी बातें मैं आपके बारे में करूं कि आपके अब्बा जी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया है कि मुफ्ती ने 3 कर ली है, इसको चौथी कोई ना दे, ठीक है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक है। हसन इब्न अली से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 120 शादियां करेंगे और उसमें से यानी 116 को तो तलाक दी हुई है ना उन्होंने, वो कह रहे हैं 1-2 दिन रखते थे छोड़ देते थे। ये 1-2 दिन रख के बीवी को छोड़ देना यानी किसी शरीफ नफ्स आदमी की निशानी होती है? आप बताइए आज के दौर में। और इस शख्स को ये हया भी नहीं आई है कि ये वो बात है जो उसके बारे में कोई करे तो उसको बुरा लगेगा, उसके बाबों के बारे में उलमाए देवबंद जिनको ये रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं उनके बारे में कोई कर दे तो बुरा लगेगा, बरेलवी उलमा के बारे में कर दे, अहले हदीस शिया के बारे में कर दे, वो कहेंगे यार किस किस्म की बातें कर रहे हैं, इनको कोई शर्म या नहीं आती है, तो कोई हया करनी चाहिए बात करते हुए। और इस तरह हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने बिल्कुल झूठ बांधा है, इनके बुजुर्गों ने भी बांधा है, इन्होंने भी। ये तारीखी रवायतें हैं, और तारीखी रवायतें आपको पता है तारीखें लिखवाई हुई हैं आले उमैया और आले अब्बास की, जो अहले बैत के दुश्मन थे। उन्होंने जानबूझ के जो आले रसूल थे, आले मोहम्मद थे अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, उनको बदनाम करने के लिए चीज़ें घड़ी हैं, बाकायदा घड़ी गई हैं। और मैं इनको पहले तो मैं इनको फकीर इल्जामी वाला जवाब देता हूं ना, इसको तो शायद हवाला नहीं पता होगा, इसको मैं हवाला देता हूं ना। ये तारीख दिमश्क से उठाई है रवायत, तारीख दिमश्क लिखी है इमाम अली बिन हुसैन इब्न असाकिर ने, अल मुतवफ़ा 571 हिजरी। इससे तारीख दिमश्क भी कहते हैं, वैसे हम उर्दू में दमिश्क बोलते हैं, लफ्ज़ दिमश्क ऐ मौलवियां थे। तारीख दिमश्क, तारीख इब्न असाकिर भी कहते हैं इसे।
تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا. تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو. حسن دے بیاہ تے بیان کیتے جنا تے نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا. ہو گئے نہیں روایت جعلی تے بیان کیوں کر دیو؟ یہ ساری تاریخی باتیں بنو عباس اور زیادہ تو آل امیہ نے یہ سارے جھوٹ مچائے میں. تو ہم تو دونوں باتوں کو غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ایسی تاریخی روایتیں بیان کریں آپ جن تاریخی روایتوں کو کوئی سپورٹ حدیث کی کتابوں سے ملے. دیکھیں نا، ہم نے بھی یہ کربلا کی تاریخ بیان کی ہے نا، تو ہم نے حدیثیں بیان کی 200 اکثر بخاری مسلم سے، ایک ایک کا انٹرنیشنل نمبر لکھا ہے. میچ کریں، نہ نکلے تو آگے پکڑیں. بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی. تو بتائیں حدیثیں بھی. صحیح مسلم کھولو، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ. ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہا جاتا تھا کہ ابو تراب علی بن ابی طالب پہ لعنت ہو، نعوذ باللہ. تو یہ کچھ ہم نے تو حدیثوں سے بتایا نا. اور یہ کہتے ہیں جو وہ مودودی جو تاریخ اکٹھی کرتا رہا، مودودی نے جو کچھ بیان کیا ہم نے اس کو جسٹیفائی کر دیا بخاری مسلم سے. تو آٹے بابے جو کچھ جھوٹ لکھ کے گئے نا مولا حسن علیہ السلام کے بارے، تسی دسو کتے لکھیا ہو، کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور شہادت عثمان ابن سبا نے کرا دی. میں کہتا ہوں یہ حدیث کی 6 کتابیں نا مین، ان میں ابن سبا کا کہیں نام دکھائے موجود ہو. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی غلط پالیسیز کے ساتھ صحابہ کو اختلاف ہو گیا تھا. ابن سبا اگر کوئی تھا اس حوالے سے تو اس کا ذکر تو موجود ہوتا، وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابن سبا تھا، وہ حضرت علی کے دور میں آیا، وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، مولا علی نے اسے خود قتل کروایا. حضرت عثمان کی شہادت کے اس کے تعلق ہی نہیں. تو یہ ہر چیز جھوٹ جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. تو یہ مفتی صاحب سے کہتا ہوں یہ بھی بالکل جھوٹ آل امیہ کا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا کیا ایک ہی نواسا تھا؟ حسن حسین کٹھے نام ہوتے ہیں نا. ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ اکیلے حسن کا ہی نام ہے کیا؟ حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے نا. ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہوں. الحسین منی وانا من الحسین. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے. اچھا، پھر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے، میں نے سچ پیپر میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، ٹینشن نہیں لینی. جو کچھ بول رہے ہیں لکھے ہیں بھائی، ایک ہی گل لکھی ہے نا. 200 روایتیں حسین علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے. ہاں جی، اس میں میرا 67 نمبر سیریل پہ. اس کے میں نے 72 رکھے ہیں شہدائے احد کی نسبت سے، شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ روایتیں 200 ہیں. مثلا 33 نمبر پہ میں نے 8 طرق لیے ہیں غدیر خم کی حدیث کے. 67 کے اوپر بھی 2 طرق ہیں بخاری کا. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے دیکھ لیں 3748 کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے لا کر رکھا گیا تشت میں، نعوذ باللہ، اور وہ چھڑی مار کے ان کے حسن میں کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک وہاں پر موجود تھے، وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے حضرت حسین. اور یہ جو بخاری ہے نا صحیح بخاری 3748، اس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ میں دیکھ لیں، اور اسلام 360 میں بھی عربی دیکھنی ہے. اردو پھر مولوی بڑھ گیا، علیہ السلام جگہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. مولوی بڑھے گا تو ایک ہی بندہ دنیا کاٹ سکتا ہے جس نے عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ اگلے دن کسی کمنٹس بھی آئی تھی اسلام 360 میں حسین علیہ السلام مل نہیں رہا، اور بھائی مولوی بڑھیا ہے، عربی لکھے ہے. sunna.com ویب سائٹ پہ جائیں، اہل حدیث کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے انگلش اور اردو ترجمے کی. اس میں بھی اردو اور انگلش ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو میں دسم میں کیوں نہ پٹا یار مولوی جان نو کڈے بھائی مان نے. یعنی کوئی شرم و حیا کرنی چاہیے انسان کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ لوگ کوئی عقل کے ناخن لیں کہ یہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں ان کو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے 3778. شیخ البانی اور شیخ زبیر علی صاحب نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو. یہی والی حدیث جو ہے اس کے اندر بخاری میں 3748 آپ دیکھ لیں. تو میں نے اسے ثابت کیا کہ حسین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ہم شکل. تو حسین نے 120 زنانیاں کسی نے نہیں دی. اگر حضور سے رشتہ داری کرنی تھی تو صرف حسن کے ذریعے ہو سکتی ہے. میں پکی والا جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب، اینٹی وینم اور ہومیوپیتھک آنسر. اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں. حسین کی تو کوئی 100-150 شادیاں نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے. یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا علیہ امیہ نے کہ یہ زنانیاں بہت کرتا سی؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی صلح. ٹھیک ہو گیا. اب وہ صلح جن سرکمسٹانسز میں ہوئی وہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس حقیقت پہ یہ پردہ ڈالنے کے لیے نا انہوں نے کہا کہ حسن کو بدنام کر دو کہ وہ تو ہے ہی زنانیاں دا عاشق سی، تو انہیں کیڑی حکومت چلانی سی، چنگی ہوئے معاویہ دے حوالے کر دی تھی. حسن تو ہے ہی عورتوں پہ عاشق تھا، تو وہ عورتوں کا دل دادا تھا. اچھا ہی ہوا وہ معاویہ نے اس کو حکومت اس نے دے دی، ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی. حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو. حسین کا اس لیے نہیں کریں گے، حسین نے للکارا ہے. حسین نے تو حضرت معاویہ کو بھی خط لکھے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور میں خلاف نہیں کھڑا ہو رہا، صرف اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں جو میرے بھائی کا تیرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے، جن شرائط کے اوپر صلح حسن ہوئی تھی. اور جب حضرت معاویہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی سوائے ایک شرط کے کہ مال غنیمت میں سے خمس جو قرآن حکیم میں آیا سورۃ الانفال میں 5واں حصہ مال غنیمت کا وہ آپ نے اہل بیت کو دینا ہے. وہ حضرت معاویہ دیتے تھے، جس کو کہتے ہیں معاویہ نے حسن دا وظیفہ لایا سی، حسین دا وظیفہ لایا سی. او معاویہ نے نہیں لایا، اللہ نے لایا ہے. اگر حضرت معاویہ نہ لاندے تو اپنا اسلام کس طرح بچاندے؟ وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اہل بیت کا خمس 5واں حصہ مال غنیمت میں سے، کیونکہ اہل بیت میں زکات تو نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ خام خواہ دیتے ہیں وظیفہ لگایا تھا جس طرح مطلب وہ تنخواہ دار تھے ان کے، وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اللہ نے بندے ہو تو اڈی تے تواڈے بزرگاں دی کی اوقات ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے،
اور آپ اہل بیت کو اس طریقے سے مطلب بدنام کرتے ہیں شادی سے زیادہ شادیاں کر, تو وہ اصل میں آل امیہ نے گھڑا کہ حضرت حسن کا یہ کریکٹر, لیکن چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑتا ہے, پھر میرے ورگا بندہ کایا اور لنگوٹی پڑ لینا ہے, لنگوٹا ہے کہ تسی ایک وال بھی چھڑ کے جاؤ میں تو پھاڑ لاں گا, کیونکہ میری سنگنے کی حص کافی زیادہ ہے, ان کے ساتھ ہی رہوں نا. تو اصل میں ان سے لنگوٹی یہ چھوڑی گئی کہ انہوں نے کہا جی حضرت حسن سے اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ حضور سے رشتہ داری ہو جائے, تو حسین تو نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث 3748 میں نے پیش کیا. حسین کو کیوں نہیں لوگ عورتیں دیتے تھے؟ اصل میں نہ حسن کو دیتے تھے نہ حسین کو, یہ چکر ہی نہیں تھا, کیونکہ حسین علیہ السلام نے آل امیہ کو للکارا ہوا تھا, کربلا ہوئی بھی تھی, ان کا ایکٹیو مزاج تھا, تو ان کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا. ٹھیک ہے نا, اس واقعے کا تو وقت آج تک ان کو پڑا ہوا ہے, اور آل امیہ کو بچانے کے لیے کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں, جبکہ بخاری مسلم تو سچائی بتا گئے ہیں, اور مودودی صاحب نے تو پھر میں کہتا ہوں کمال ہی کر دیا خلافت الملوکیت لکھ کے. تو یہ میں نے آپ کو اس مرض کی وجہ بھی بتا دی. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ جتنے جھوٹ بولیں گے نا میں وہ وچو شیوا کر ڈاں گا کہ انہوں نے کیتا کیا ہے. اصل میں حسن علیہ السلام کو ٹارگٹ اس لیے کیا کہ جی حسن تو عورتوں کا دادا تھا, اس لیے اس نے صلح کر لی, اور لڑائی جانے کو نہیں سی تاں انہوں نے صلح کر لی, ورنہ اگر رشتہ داری کرنی ہو تو حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں عورتیں دی گئیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. ترمذی ابو داؤد میں حدیث, اللہ کو سب سے ناپسند چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں, ہم نہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار. اور آپ حضرت حسن پہ کہہ رہے ہیں 120 شادیاں کی ہیں, ایک دو دن رکھ کے پھر طلاق دے دیتے تھے, پھر نئی عورت مل جاتی تھی ان کو. بالکل جھوٹ ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں, آپ کے بزرگ بھی جاہل تھے اس معاملے میں, یا منافق تھے یا جاہل تھے, یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. باقی حضرت حسن علیہ السلام کو آل امیہ نے زہر دیا, آپ کو پتہ ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. باقی یہ جو روایت انہوں نے بیان کی کثرت ازواج والی تاریخ دمشق سے, یا الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے, اور طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد المتوفا 230 ہجری 230 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں. یہ بے سند روایتیں ہیں, جھوٹی روایتیں ہیں. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اس قسم کی تو بہت ساری روایتیں ہیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت معاویہ کے کریکٹر کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں, جو تاریخی روایتیں, وہ تو یہ بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ تو کبھی نہیں کسی نے بیان کی ہیں. ہم نہ وہ بیان کرتے ہیں نہ یہ, ہم کہتے ہیں حدیث میں آؤ اور کریکٹر دیکھ لو کیا تھا آل امیہ کا. میرا پچھلے دن ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے, میں اب ہر دفعہ تو نہیں اتنا کچھ بولوں گا, یہ ریسرچ پیپر منگوائیں اور پڑھیں. ahlsunnatpak.com سے 5B ریسرچ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں فری, اردو میں, انگلش میں, ہندی میں, عربی میں. اور آپ میرا ایک ویڈیو لیکچر ہے 2 گھنٹے کا, رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ, لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے کئی ایک ان کی حکومت کی خرابیاں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں, تاریخ نہیں حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, محدثین کی لکھی ہوئی بخاری مسلم میں نے وہ بخاری مسلم سے بتائی ہیں, تو آپ دیکھ لیں. حضرت حسن علیہ السلام کا چونکہ ذکر ہوا ہے, اور یہ شرائط کا, حضرت حسن نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی تھی. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب دیکھ لیں, اسود الغابہ دیکھ لیں ابن اسیر کی, الاصابہ دیکھ لیں ابن حجر کی, جس میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں. الاصابہ اسی کی شرح لکھی گئی ہے اسود الغابہ کی. البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں. فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی 7109 نمبر حدیث بخاری کی, فتح الباری میں اس کی آپ شرح میں دیکھ لیں. حسن ابن علی نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی تھی. نمبر 1, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب, رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کا نظام حکومت انہوں نے چلایا, بخاری مسلم سے میں نے دکھایا, وہ آپ میرے ویڈیو بھی دیکھ لیں. دوسرا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے. انہوں نے اپنے بچے کو منتخب کیا, بخاری میں آتا ہے صحابہ کتنے مخالفت کرتے تھے, کسی کی نہیں سنی, میں نے اس کے اندر وہ ساری حدیث نقل کی ہیں. نمبر 3, سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. انتقامی کارروائی کیا, صحابہ کو قتل بھی کروایا گیا انتقام کے اندر. حجر ابن عدی کا قتل, المستدل الحاکم میں حجر ابن عدی کا چیپٹر کھول لیں کہ کس طریقے سے معاویہ نے ان کو قتل کروایا, نعوذ باللہ من ذلک. ٹھیک ہے, جس پہ حضرت عائشہ بھی تڑپ اٹھی کہ کیا معاویہ جواب دے گا اللہ کو. آل محمد صلی اللہ, یہ چوتھی شرط, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا, جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا رہا, نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی. یہ اللہ نے خمس مقرر کیا تھا, حضرت معاویہ نے وظیفہ نہیں لگایا. سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں, 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہے, کیونکہ پیسے ایسے دینے میں ذرا زیادہ معاملات جو ہے نا وہ ہائی لائٹ بھی ہو جاتے ہیں نا, اور پھر ان کے لوگوں کو دفاع کرنے کا بھی موقع مل گیا. جی وہ وظیفہ لگایا تھا, اس کو بھی الٹا لگا دیا, وظیفہ لگایا ہوا تھا. وظیفہ کہاں سے لگایا ہوا تھا, اپنی جیب سے دے رہے تھے, وہ اللہ نے لگایا ہوا میرے بھائی. ٹھیک ہو گیا جی. 5واں, سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا, اور یہ تو سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے. صحیح مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث, اسلام 360 میں پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی مروان, آل مروان میں سے آ کے وہ حضرت علی پہ لعنت بائی نیم کروایا کرتے تھے, نعوذ باللہ من ذلک. باقی ریسرچ پیپر آپ پڑھیں گے آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی. اور یہ تو 5 شرائط تھی نا, اس کے بعد جو حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے, یعنی وہ کتنا بڑا المیہ ہے اس امت کے لیے, جو امت اس کے بعد پھر آج تک بھگت رہی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 26 نمبر میں اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے, اور ایسے سب کا اتفاق ہے حضرت حسن کو شہید کیا گیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ میں 37359 نمبر حدیث ہے, 37359 مقبت شاملہ کے مطابق, کہ حسن ابن علی کی عیادت کے لیے ایک تابعی کہتے ہیں سیدنا عمیر کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کوئی علمی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو. کوئی شخص وہاں پہ آیا ہوا تھا, تو اس نے کہا ہم تو عیادت کے لیے آئے ہیں. پھر وہ اٹھے اور بیت الخلاء گئے, اور ٹوائلٹ سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا. یعنی الٹی آئی تو ان کا جگر چکے زہر کی وجہ سے کٹ چکا تھا, تو منہ کے راستے نکلا. اللہ کی لعنت ہو لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا, اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی, ان محدثین. آمین. تو پھر وہ کہنے لگے مجھے کئی بار زہر پلایا گیا, اور اس بار تو زہر اتنا سخت تھا کہ میری حالت ہو گئی.
پھر وہ کہتے ہیں اگلی دن ہم صبح کے وقت حضرت حسن کی عادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے بازار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے. اسی دوران حسین ابن علی ان کے چھوٹے بھائی آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ کے پوچھا اے میرے بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن نے پوچھا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو حسین؟ ان کا جی ہاں. حسن ابن علی نے فرمایا اگر میں نے مجرم کی صحیح شناخت کی ہے تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے, اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مار دیا جائے. ان کا مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ہو, کیونکہ ظاہر آج کے دور میں بھی سازشوں کا نہیں پتہ چلتا. کہتے ہیں جی وہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا, آج نہیں پتہ چلتا کون قاتل ہے. اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تھے, یہاں پہ بھی حضرت حسن دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں. تو وہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے زہر دلوایا تھا ان کی ایک بیوی کے ذریعے, بل وہ میں تو وہ روایتیں پیش نہیں کرتا, اس لیے میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر 120 شادیوں کا جھوٹ بول رہے ہیں اصل میں اپنے بابوں کے کرتوت چھپانے کے لیے. حضرت حسن ابن علی کا میں نے بتایا ان کو زہر دے کے مارا گیا. آپ دیکھ لیں آپ کی امت نے کیا کیا ہے. حسن کو زہر دیا, حسین کو بچوں سمیت قتل کیا. اور صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں. غدیر خون پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں, میں نے 8 طرق بیان کیے, اس میں بھی 33 نمبر پہ. نبی الاسلام نے غدیر خون پہ اپنی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے فرمایا تھا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ. صحیح مسلم 6225 سے 6228 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کھول کے دیکھ لیں. 4 طرق. میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس ہے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, اس کو پکڑو, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں نبی اسلام قرآن کے اوپر ترغیب دلاتے رہے, اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ ڈر جانا, امت نہیں ڈری. اور سنن نسائی الکبریٰ میں, مسند احمد میں, جامعہ ترمذی میں آگے ملتا ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ, یعنی کسی کو وہم ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا, نبی اسلام کی بیویاں حضور لے رہے تھے, بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن یہاں وہ مراد نہیں تھے. نبی اسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا غدیر خون پہ اسی جگہ پہ جب کہا نا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اور لوگوں میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی, جس کا آقا میں اس کا آقا علی. اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ کسی اور صحابی کے بارے میں اس طریقے سے الفاظ نہیں آئے. صحیح مسلم 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حضرت علی کا ذکر کیوں تھا؟ انہی کے بچوں کو ذبح کیا نا, حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا, حضرت علی کے دونوں بچے علی امیہ نے شہید کیے نا. اور حضور کہتا ہے ڈر جانا, ڈر جانا. امت ڈری, آج تک بھگت رہی ہے امت. یہ کربلا کا پس منظر, میں نے اس کا نام اس لیے پس منظر رکھا ہے. یہ میں حضرت ابوبکر سے لے کے سیدنا حسین کی شہادت تک میں نے یہ پوری کی پوری چیزیں کور کی ہیں. تو خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین, ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہ ہمارے سر کا تاج ہے, وہ خلفائے راشدین ہیں. لیکن آل امیہ یہ اسلام کی دشمن, اہل بیت کی دشمن. یہ سارا میں نے مجبور ہو کے بتایا. یقین کریں میں یہ ساری چیزیں آلریڈی ریکارڈ کرا چکا ہوں. مسئلہ میرا 101 ہے, خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا, اور ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا. مسئلہ نمبر 162A, خلفائے راشدین کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے میں نے شیعہ کو بتایا کہ آپ کی اپنی کتاب میں ابوبکر عمر عثمان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں, اور وہ میرے قریب بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. اور یہ ریسرچ پیپر تو الحمدللہ ایک سمجھ لیں کہ ایک علمی خزانہ ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے, انگلش میں بھی, عربی میں بھی, ہندی میں بھی, اردو میں بھی. ڈاؤن لوڈ کریں, فری منگوائیں. عثمان بھائی کو کال کریں صبح 9 سے لے کر پونے 1 تک, شام کو عصر سے مغرب تک. +923215900162. اور مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اس قسم کے عنوانات کے ساتھ نہ چیزیں چڑھایا کریں, پہلے کوئی علم حاصل کرو اور ایک دفعہ کہہ دو, پیار اور محبت سے کہہ دیں, ایک بار پیار سے کہہ دیں, ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. چلے بھائی اسی میں ضمن چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ ضمن چھاڑ دو کیوں مفتی صاحب, تو تسی نہیں یہ جنرل سوال ہے کہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہیں ان کے ترجمے جو ہیں وہ سب محکمہ فکر نے کیے ہوئے ہیں. جب ہم یہ کوئی عام آدمی حدیثیں دکھائے کسی کو تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یار تم بڑے مفتی ہو یا وہ بڑے مفتی ہیں. ان کو جواب پرانے تھے, علمی کتابی باتوں سے پہلے کے تھے. اب تو ہم کہتے ہیں آپ اپنی کتاب لیں. میں نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حوالے سے کلپ ریکارڈ کرایا, اس میں نے بریلویوں کا ترجمہ دکھایا ان کو. کل دا ایول ان دا بڈ, برائی کو جڑ میں ختم کیا ہے. کوئی جو بندی کہتا ہے اس کو لے آؤ یار, مکبہ قاسمیہ کا لیا ترجمہ نکال کے دوں گا تجھے. تو کیا ان مفتیوں نے نہیں حدیثیں پڑھی نہیں؟ مفتی جو ہے وہ فقہ حنفی پڑھتے ہیں 8 سال تک. حدیثیں کہاں سے پڑھنی ہے؟ حدیثیں پڑھی ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. وہ تو یہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے, میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کے بندوں بس یہ زبان ہماری بند رہا, ہمیں پتہ ہے ان کا کیا لیول ہے. آپ دیکھیں نا یہ جو مفتی ہے اس وقت لانچ کیا نا ایک مکتبہ فکر نے, کراچی والا, جو بات کرتا ہے اس کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے. ایک کلپ میں کہتا ہے نبی اسلام کی قبر عرش سے افضل ہے, دوسرے میں جب میرا کلپ آیا تو فوراً لمحہ پہ آیا کہنا نہیں میرا خیال تو دوسرے والا ہے. تو پھر کہنا میں علی کا لیکچر سن کے رجوع کیتا ہے. ایک طرف وہ اشری تھانوی صاحب کا رجوع بتا رہا ہے خود سے بنا کے, اشری تھانوی صاحب نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے, شیطان کی طرف سے تو میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. جب میرا کلپ آیا ختم ہی ہو گیا. پہلے وہ چیلنج دے رہا تھا جواب دو جواب دو جواب دو, اس کے خلاف مقدمہ کرو. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کسی کے خلاف مقدمہ کرو. ہم سے اگر پوچھے تو ہم تو آپ کے سارے بزرگوں کے خلاف جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ انشاءاللہ پیش کریں گے قیامت والے دن. دنیا میں تو ہم نہیں کرتے, ہم تو لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی نہیں پڑھا ہوا, یہ سارے اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں. چونکہ فرقوں کے گول کیپر ہیں تو ظاہر فرقے کا گول کیپر اپنے پول میں تو فٹ بال نہیں پھینکے گا نا. اور کوشش ہوگی کہ میں ایتھو ہی مارا تھا ادھر جا کے ڈگے. ٹھیک ہو گیا نا جی. آپ کو میں بتاؤں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, اب آپ مجھ سے زیادہ گستاخیاں کروا رہے ہیں بزرگوں کی, کہ دنیاوی ٹیچر جو ہے نا فزکس کیمسٹری, دنیاوی میری یعنی میں نے آنرس کے ساتھ میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. یعنی مجھے پتا ہے کہ یعنی ہم تو اپنے میں ٹاپرز میں سے تھا اپنی یونیورسٹی کے. ہمیں پتا ہے ہمارے لائک سے لائک ٹیچر, میں کبھی بھری مجلس میں بھی ان کی غلطی نکالی ہے نا, غلطیاں کرنے کی عادت مجھے شروع ہوئی ہے. اچھا, اور میں نے کہا کہ سر یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے.
مجھے نہیں آج تک یاد کہ کسی ٹیچر نے بے عزتی کر دیا. آپ بھی چیک کر لیں کہ آپ کبھی کسی دنیاوی تعلیم جسے ہم سو کارڈ کہتے ہیں ایسے ہے تو وہ بھی دینی ہے, کوئی فزکس کا پروفیسر, کوئی میتھمیٹکس کا, آپ کو کہ سر یہ جو آپ نے فارمولا لکھا ہے آپ سے غلطی لکھا ہے, وہ کہے گا سوری, مٹا کے صحیح کر دے گا, تھینک یو بھی بولے گا. آپ عالم کو کہیں کہ سر جو آپ نے آج بیان کیا جمعے خطبے میں اس طرح نہیں, اس طرح لکھا ہوا تھا, یہ دیکھیں یہ میں نے بخاری شریف لے کے آیا ہوں, یہ تو اس میں تو یہ لکھا ہے, وہ کہے گا تھینک یو, وہ کہے گا پھینک دیو, اٹھا کے بات, تھینک یو نہیں پھینک دیو. تو سر اپنا آپ ظرف جو ہے دنیاوی ٹیچرز والا بھی نہیں ہے ان علماء کا, عزتیں کروا رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں والی, ان کے اندر ظرف وہ بھی نہیں جو ایک پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کے اندر ہو. یہ ان کی حالت ہے. صرف اہل حدیث علماء کو میں ایج دوں گا, ان میں بھی جو کٹر نہ ہو گئے ہوں, لال رومال نہ جنہوں نے رکھ لیا ہوا ہو, تو ان کو آپ قرآن حدیث دکھائیں, اور پبلک تو ماشاءاللہ اہل حدیث کی 24 کیرٹ سونا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, کیونکہ سامنے قرآن حدیث آتا ہے تو پھر ہمیں تو بڑی بڑی باتیں پتہ ہے. یہاں پاکستان میں جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں نا, ان کے واٹس ایپ گروپ چل رہے ہیں, اس میں باتیں کرتے ہیں, یار یہ علی کے لیکچر سن کے ہماری اہل حدیث عوام ساری گمراہ ہو رہی ہے. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ علی کو نہ سنو, وہ کہتے ہیں جی اگو الفاظ ہے, میں نہ نہیں دستا, بڑا بڑا مولوی ہے پاکستان کا, ٹی وی تے بھی اکثر آیا رہتا ہے اہل حدیث کا ایک مولوی ہے, ٹی وی تے ننگے سے بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ تو بغیر میں دستا, پتہ لگ جائے گا تو کیڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگوں کو جب یہ یعنی کہتے ہیں نا علی کو نہ سنو, تو ہماری پبلک ہمارے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے علی نے جو کچھ کربلا والے سچ پیپر میں لکھا ہے وہ تو بخاری مسلم سے لکھا ہے, بخاری مسلم کیوں نہیں رافضی؟ اس کا مطلب ہے آپ ناسبی ہیں. سب میں ناسبی ہوتا ہے جو حضرت علی سے بغض رکھے, اہل بیت سے بغض رکھے, لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم رافضی ہیں, نہ ہم ناسبی ہیں, نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. بس کرو, چھڑ دو اگلا سوال. موضوع بدلو, کوئی میٹھی میٹھی گلا کرو. اگلا سوال بھی کافی کریٹیکل ہے, وہ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو چھو یا پڑھ سکتی ہے؟ یہ اذانیں تو نہیں شروع ہو گئی ہیں بھائی؟ اچھا دیکھیں جی, یہ میرے خیال اذان ایک اذان کا جواب دے لیں, پھر اس کے بعد اس کو, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ رکنا نہ پڑے نا, کریٹیکل کوشچن ہے, تو انشاءاللہ اس کو نماز عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی جناب, نماز عصر کے وقفے کے بعد اگلے سوال شروع کریں. ابھی اگلا سوال ہے, کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو چھو سکتی ہے یا پڑھ سکتی ہے؟ یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ایشو اس دور میں یعنی جو اٹھایا ہے نا, وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے اس کو زیادہ مسئلہ بنایا گیا اس دور میں. وہ بھی پہلے کے اہل حدیثوں کی میں بات نہیں کرتا, اور نہ ہی میں آج کے بھی سارے اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013, انہوں نے علمی و تحقیقی جو ان کے فتاوی ہے نا, فتاوی علمیہ, اس کی پہلی جلد کے اندر اس مسئلے کو ایڈریس کیا, لیکن ڈیٹیل سے نہیں کیا, بس تھوڑا بہت کیا ہے. وہ اتنا ہی کافی ہے کہ اہل حدیث کو ہی پتہ چل جائے کہ ان کے اندر بھی ایک بندہ ہے جو یہ چیز مانتا ہے کہ حیض والی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے. یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے, اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا ان کو اجر دے, اور بڑا کام کیا انہوں نے. میں پرسنلی ان کو ون وومن آرمی سمجھتا ہوں. اکیلی عورت نے اتنا کام کیا کہ وہ ہزاروں مرد نہیں کر سکتے قرآن کی خدمت کے حوالے سے. لیکن بہرحال جہاں پہ غلطی ہے وہ ہماری مجبوری ہے, اور انہی چند ایک باتوں کی وجہ سے پھر دیوبند کے کچھ علماء نے بھی ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی, گرفت بھی کی کہ یہ عورتوں کو جو ہے اس طرف لگا رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. تو اب اس میں صرف جو بندی اہل حدیث اختلاف نہیں دیکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے واقعی کوئی جینون بات کر رہا ہے. یہاں پہ بھی یعنی اہل حدیث بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ فلاں جو بندی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھا دی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنے بندوں کی بات بتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو ہمارے, لیکن اس معاملے میں یہ تفرد ہے, اور کیا کریے یار, پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے اپنے مولوی تو گل دس دئیے اور دلائل بھی بتا دیں. تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے, یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے. حائضہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار رہی ہے. میں ظاہر ہے کہ وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا, کیونکہ ہماری ویڈیوز میں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں, ہر طرح کے لوگوں نے, تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول الفاظ کے ساتھ. ایک ہی میرا لیکچر ہے جو سیکس سے ریلیٹڈ ہے, مسئلہ 155, اس کے بھی 2 کلپ ہی ہیں. اس کے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی, مرد صرف مردوں میں, مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے. اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھے اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں. اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں, کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, نہ قرآن چھو سکتی ہیں, نہ نماز پڑھ سکتی ہیں, نہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا, اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں, بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں, بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں, وہ ہر ایک نے دیکھنا. اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دی جائے. وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے, اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے. ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے, اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. باقی قرآن بھی نہیں چھو, جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے, اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ, ورنہ تو حدیث میں آ جاتا. البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص, یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا. جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے, چاہے وہ جنبی بھی ہو. آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں. البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے, چاہے وضو ہو نہ ہو. جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے. اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے, البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں, لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے, اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, یعنی اہل سنت کی مین اسٹریم کی ساری کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, اس کے یعنی نوٹس ہیں 6294 احادیث ہے, 6294. ریپیٹیشن نہیں ہے, لہٰذا یہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں, کیونکہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 فائلیں ہیں, 18 MB کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے, اور وہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو مارکیٹ سے مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی. بڑی کوشش ہے, شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے. میں نے بخاری مسلم پہ نہیں دیا, کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بھی کمی پوری کر دے گی, اور مینیجبل فارم میں, نوٹس کی فارم میں. مسئلہ نمبر 111B ہے, مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ دیکھ لیں. اس میں آپ شروع میں ہی نا, آپ کو طہارت کے چیپٹر میں چلے جائیں نا, تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا. دیکھیں طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں. وضو کے اسباب, کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. دوسرا قضاء حاجت کے آداب. تیسرا مسواک کا بیان. چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان. پھر غسل کا بیان. جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان. پانی کے احکام. نجاست دور کرنے کا بیان. موضوع پر مسح. تیمم کا بیان. غسل مسنون کا بیان. حیض کا بیان. مستحاضہ کا بیان. یہ سارے طہارت میں آئے ہیں. اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20-25 30-40 کے قریب چیپٹرز ہیں. بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں, 194 اس پیج کے اوپر یہ چیپٹر کھل رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے. آپ یہ دیکھ لیں, اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے, اور آپ مجھے حکم دیتے تھے, میں ازار پہن لیتی تھی, پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی. آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی, حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی. وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے, نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد نبوی کی کھڑکی سے, کیونکہ حجرہ ایڈجسٹنٹ تھا, تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے, تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی. اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے, لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے, حقیقی نہیں ہے. جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے, حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست. حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی آپ ریموو کر لیں, لیکن آپ کو پورا نہ آنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا. حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے, لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے, نماز کے لیے وہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہے میں حالت حیض میں تھی, کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی اسلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو پلیت ہو جائے گا. نہیں, یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں, انٹلیکچوئل نجاست ہے, حکمی ہے, حقیقی نہیں ہے. یہ ٹرم فقہ کی ہے, حکمی اور حقیقی. حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے, وہ حقیقی نجاست ہے, باقی تو حکمی ہے. یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی. پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری مسلم کی, وہ بھی عائشہ سے ہے. نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے, حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی. اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے, یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں. یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے. تو امپلائڈ ہے وہ. دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں, کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی, یہ انڈرسٹوڈ تھا. اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی, جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. چھونا تو بڑی دور کی بات ہے, چھونا تو اس سے بڑی چیز ہو جائے گی, ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے, عائشہ کہتی ہے نبی اسلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو. یہ حضور مسجد میں تھے, وہ گھر تھی. میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں, آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے, یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے. اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا, نبی اسلام بھی تھے, میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دیا, مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی, اور کہتے ہیں میں جنبی تھا. کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا. نبی اسلام کو بتائے بغیر غسل کیا, جلدی سے واپس آیا. نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا, پاک ہونے گیا تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا. ان کو پتا تھا کہ فزیکل نجاست نہیں ہے, حکمی ہے. کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے, ویسے تو پاک ہی ہے. اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے, نبی السلام نے ڈیلے بھی کیا. اگر وہ اتنی ناپاکی فوراً دور کرنا ضروری ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں, لیٹ کر سکتے ہیں. عائشہ کہتی ہیں کہ نبی السلام بعض اوقات رات کے آخری پیر بھی غسل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں, ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں, وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ, وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے. تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے, لیکن حکمی نجاست ہے. نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی. المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے, وہ ضرورت ہی نہیں ہے. احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے اندر. عائشہ ورنہ یہ روایت کر دیتی تو قرآن کو وہ چھوئے گی بھی نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو وہ قرآن انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے. تو یار یہ قرآن جو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں, اگر مدرسوں والوں نے بھی دین کو فالو نہیں کرنا, لڑکیوں کے مدرسوں والوں نے, تو ساری ٹیچروں کو ایک وقت تو نہیں مخصوص ایام شروع ہوں گے, تو وہ بیمار بھی تو ہو جاتی ہے نا 7 دن کے لیے, وہ کم و بیش وہ دوسری ٹیچر اس کی جگہ آ جائے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہوگی تو وہ حفظ بھول جائے گی. اور یار عورتیں تو پوری زندگی حفظ کرنے کے بعد قرآن منہ کھول کے نہیں دیکھتی ہیں, تو انہوں نے 7 دن جی پڑھانا ہے. ان 7 دن آپ حافظ قرآن جو تراویح پڑھانے ان سے پوچھیں
کئی بار ان کے اندر وقت آتا ہے مہینہ نہیں کھول کے دیکھ سکتے مصروفی کی وجہ سے, لیکن وہ بھول تو نہیں جاتا. 7 دن میں آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے, ٹھیک ہوگا جی. لہٰذا قطعاً یہ والا معاملہ نہ کریں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں بڑا ایک فتنہ بھی کھڑا ہو رہا ہے, اور یعنی اہل حدیث جو ہے وہ اس کو پھر دوسرا رنگ بھی دے رہے ہیں. شریعت کو آپ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا تو دعویٰ ہے جی اس کے اوپر اجماع ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی. پرانے حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی. ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے فتویٰ لکھ دیا. ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی نہ قرآن پڑھے گی. تو ذکر اذکار کریں نا یار, وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی, نماز نہیں پڑھ. تو آپ کوئی یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کی نماز اس کی شروع کروا دیں. 7 دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں. تو اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹ لیسٹ 5 اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں. سنت اذکار تھوڑے ہیں یار, گرین کارڈ بلو کارڈ ہی پڑھنا شروع کر دیں. اذکار سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ تو آپ کر سکتے ہیں ہر حال میں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, صرف قرآن کا مسئلہ ہے. تو احادیث کا مزاج بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. اس میں کوئی اگر کوئی ہے کمزوری تو آپ کاؤنٹر کوشچن کر لیں مجھ سے. نہیں, وہ ان کا یہی اعتراض ہوتا ہے جس طرح آپ نے حدیث بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے چٹائی کے حوالے سے کہا کہ عائشہ سے چٹائی میں نے جواب دے دیا نا سر. کوئی آپ پاس آرگومنٹ ہے تو پیش کریں, وہ حدیث ہے تو جذبات نہیں. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھو سکتے ہیں تو وہ قرآن کو کیوں نہیں چھو سکتے پھر؟ وہ یار میں نے ساری بات کر دی, پھر وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں گلاس آپ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں موٹر سائیکل نظر آ رہا ہے, تو اس کا جواب تو نہیں میں دوں گا نا میرے بھائی. اگلا سوال کریں. وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے اور حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ کیا انہوں نے خالی کھلی کہہ دیا تھا, اسے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, میں نے سارے دلائل دے دیے اس کے اوپر میرے بھائی. مجبوری میں سے حل لگا سکتے ہیں, مثلا بچے بے حرمتی کر رہے ہوں اگر اس طرح سے کوئی, تو وہ ہاں اس کے بارے میں بھی اجماع ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی کپڑا رکھ کے اس سے قرآن کو چھو لے. پڑھ تو اس نے سکنا نہیں ہے, چھو کے لینا کیا ہے اس نے بیچ میں سے, چھوا اسی زیادہ کہ پڑھا جائے. اچھا یہ بھی ایک نیا ورژن لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ جی چھونا جائز ہے پڑھنا جائز نہیں, تو چھو کے لینا کیا ہے پھر جب پڑھنا ہی نہیں. جب پڑھنا نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں مزاج. جب اما عائشہ کہہ رہی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی اسلام میری گود میں قرآن پڑھ لیتے تھے, تو اما عائشہ وہ کہتی ہے کہ میں بھی نال 2-4 آیتاں میں بھی نال پڑھ لیندی سا. وہ یہی بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم تو چونکہ نہیں پڑھ سکتی تھی, لیکن ہماری وہ نجاست حکمی ہے, فزیکل نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور سر رکھ کے خامد پڑھ سکتا ہے. وہ یہی تو میسج دے رہی ہیں. آج اگر عائشہ زندہ ہوتی نا تو ذرا کھول کے بھی بیان کرتے تھے. وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں میسج کنوے کر دیا. اور دوسرا اس وقت یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. یہ خوارج نے پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ عورت کی وہ مخصوص ایام میں قضا کی بھی, نمازوں کی بھی قضا بتاتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے, ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے عائشہ سے کہ عورتیں جو ہے مخصوص ایام میں جو نمازیں چھوٹ کے پڑھیں گی. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو حروریہ میں سے ہے. حروریہ وہ گاؤں تھا جہاں سے خوارج نکلے تھے, اور خوارج کہتے تھے کہ جس طرح روزوں کی قضا ہے نا نمازوں کی بھی قضا ہے. تو پھر عائشہ نے خود کہا کہ نبی علیہ السلام کی ہم بیوی ہوں میں, نبی علیہ السلام ہمیں مخصوص ایام میں چھوڑے کے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے, نمازوں کا نہیں دیتے تھے. آپ پھر بھی خوارج اڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا وہ کہتے ہیں وہ 40,000 نہیں 12,000 نہیں, ان کے خوارج 12,000 سن. تو وہ بھی کہنے ہوتے سن, وہ ایڈے بزرگ تابعین تھے ایسا نا صحابہ زمانے, وہ بھی کہتے سن کہ جی عورتیں قضا کرنی ہے. تو انہوں نے عائشہ خود کہہ رہے ہیں پھر بھی نہیں منتا, تو میں کیا کراں, ہمارا کام صرف پہنچانا ہی ہے نا, منوانا تو نہیں ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا مخصوص ایام میں خواتین جو ہیں وہ معوذات, دعائیں یا آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا نا, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, اس کے اوپر باب بھی باندھا گیا ہے طہارت کے چیپٹر میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس پہ اجماع امت ہے کہ قرآن, نماز اور روزے کے علاوہ جتنے عام سنت اذکار ہیں نا, اس کے سوا جو سنت اذکار وہ آپ کر سکتے ہیں. ایون جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, قرآن کی نیت سے نہیں کریں گے, دعا کی نیت سے. اور فقہ حنفی میں تو یہاں تک مسئلہ, اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ایون جو معوذات ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, معوذتین, وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو دعاؤں کی نیت سے, قرآن کی نیت سے نہیں, دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ قل کا لفظ ہٹا دیں اس سے, آپ دعا کریں اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. اسی طریقے سے اعوذ برب الناس, مالک الناس کر سکتے ہیں. آیت الکرسی بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی نیت سے نہیں, اللہ کی حمد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. سورہ الحشر کی آخری 3 آیات اللہ کی صفات اور ناموں کی نیت سے پڑھیں, قرآن کی نیت سے نہیں. باقی اگر کوئی کہیں ہے تو وہ قرآن ہی ہے, تو میرے بھائی وہ تو باقی سنت اذکار بھی تو قرآن کے کہیں نہ کہیں سے ٹکڑے ہیں ہی ہے نا. سبحان اللہ بھی تو قرآن کا لفظ ہی ہے, الحمدللہ بھی تو قرآن کا لفظ ہے, لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے. پڑھنے والے کی نیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عرب کے لوگ جب سے قرآن نازل ہوا نا, وہ ماشاءاللہ قرآن سے ان کا ایسا شغف تھا کہ وہ قرآن کی آیات کو یہ اپنی کامن گفتگو میں بھی استعمال کرتے تھے. آپ جنگ یرموک کا جو کلپ انہوں نے فلمایا نا عمر سیریز کے اندر, تو سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ وہ بازار میں چیک کر رہے ہیں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا. اسی دوران ابو عبیدہ بن جرح کا ایک قاصد آتا ہے اور دور سے کہتا ہے بشرا یا امیر المؤمنین, بشرا خوشخبری ہے امیر المؤمنین, نصر من اللہ وفتح عظیم الیرموک الیرموک. اب قرآن کی ہے تو یہ نہیں ہے, قرآن کی تو آیت ہے نصر من اللہ وفتح قریب. انہوں نے کیا پڑھا نصر من اللہ وفتح عظیم, کیونکہ فتح ہو چکی تھی. قرآن کے آپ الفاظ کامن زبان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے محاورتاً عربی ابھی بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو چینج کر کے نا تو اس کو یوز کر لیتے ہیں. ظاہر عربی کی ڈکشنری بک بھی ہے نا, یہ ایک ڈکشنری تو ہر بات میں بنی ہے, قرآن کو دیکھ کے ڈکشنری بنائی گئی ہے. قرآن تو ڈکشنری سے سپیریئر ہے. ڈکشنری تو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نہ جانتے ہیں وہ زبان, جو اہل زبان ان کو تو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے اذکار آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو المعوذات کے اندر جو سورہ اخلاص ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں؟ جی وہ تو ہے ہی, اعلان توحید ہے. وہ تو ہماری ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اسماء اعظم ہے. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ تو حدیث کے اندر بھی الفاظ آ گئے نا.
تو کل کے بغیر پڑھ لینا اللہ احد اللہ الصمد. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کو تو چھوڑیں, کیا جنبی شخص کہہ سکتا ہے اللہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, اور یہ تو ہمارا دین راگلا اپنا ہے, ہم نے یہ توحید کی دعوت ہے, ٹھیک ہو گیا. تو جو صفاتی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں, تو وہ اس اعتبار سے. باقی وہ اسپیسیفکلی تلاوت والا جب آپ کام کریں گے نا کہ آپ 100% اس کو کاپی کریں گے. ویسے ابن عباس سے شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کیا ہے علمی فتاوی علمیہ میں کہ ابن عباس سے قول مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ 1 یا 2 آیات اگر قرآن کی ہوں تو وہ جنبی اور حیضہ عورت تلاوت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہ کریں, وہ پھر روٹین والا معاملہ بن جائے گا. ہم تو کہتے ہیں دعاؤں کو کریں, اور وہ والے باقی یہ ہے کہ قرآن کو نہ ہاتھ لگائیں نہ قرآن کی تلاوت کریں اور اذکار کریں, ٹھیک ہوگی. اچھا بھائی, اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے 5069, اس کا مفہوم ہے کچھ پورشن, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں اچھے لوگ وہی ہیں جن کی بہت سی عورتیں ہیں. تو اس کی ذرا ایکسپلینیشن کر دیں ذرا. یہ میرے خیال ہے کسی نے اسی بندے نے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کی ہوگی جس کو پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت نہیں مل رہی ہوگی. یہ الفاظ اس طرح نہیں ہے, یہ ابن عباس کا قول ہے. وہ اصل میں شادی کی ترغیب کے اوپر بات کر رہے تھے. وہ تو بخاری مسلم حدیث سے آپ پتہ نا, 3 لوگ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں, آپ موجود نہیں تھے, تو آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں امہات المومنین سے پوچھا. امہات المومنین نے بتا دیا کہ آپ ایک نارمل انسان ہیں, رات کو سوتے بھی ہیں, بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں, باقی معاملات بھی کرتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا, پوری زندگی اللہ ہی کروں گا. دوسرے نے, یہ بخاری مسلم دونوں میں, نکاح والے چیپٹر میں آپ کو شروع میں مشکات میں بھی حدیث مل جائے گی. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات عبادت کروں گا. اور پھر انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو بخشے ان کو تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو ضرورت ہے. یہ بات کیا کہ وہاں سے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا اس طرح 3 بندے ملنے آئے تھے, یہ کر کے گئے. آپ جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو, بڑے نے ایک بڑے نے بریکٹ, وہ آپ کو آگے غصے کے اظہار سے پتہ چلے گا. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں. تو یہ بہت ایک بندے ہو, یہ بریکٹ میں ترجمہ ہے اسی بات کا, ٹھیک ہو گیا. آپ فرمایا دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے نفلی رکھتا ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور نکاح میری سنت ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اصل میں یہود و نصارہ کے اندر چونکہ رہبانیت آ چکی تھی, دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جانا, اس کے خلاف نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میرے ماننے والے خاندانی سسٹم کو وجود دیں گے, شادی کریں گے, خاندان بسائیں گے. اس پورے سینیریو میں ابن عباس کے قول کو سمجھیں. اس زمانے میں بھی جو لوگ شادی کرنے کو سمجھتے تھے خدا سے دوری کا سبب ہے, کیا بال بچوں کے جھنجھٹ میں پڑے, چپ کر کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کریں. اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے بہترین شخصیت تھی نبی علیہ السلام, انہوں نے کئی شادیاں کی ہوئی تھی. یہ انہوں نے کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ سب سے بہترین جو شخص وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ شادیاں کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ان کی سنت ہے, انہوں نے تو اتنی شادیاں کی ہوئی تھی. یعنی بہترین شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سنت ہے شادی کرنا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ شادیاں کرنے والا شخص بہت بہترین ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو سب سے بہترین تھا نا اس نے بھی شادی کی ہوئی تھی. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پھر دوسرا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ نبی الاسلام کی سنت میں صرف یہی رہ گیا. میں نے تو کسی کو نہیں بیان کرتے ہوئے سنا کہ سب سے بہترین شخص وہ تھا جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. تو لہٰذا بیٹیاں ہونی چاہیے بندے کی, بیٹے نہیں ہونے چاہیے. نبی علیہ السلام یہ تو کبھی سے نہیں, آپ تو بیٹوں کی دعائیں کرواتے پھرتے. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں نا, بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے نا, 4 بیٹیاں تھیں نا, یہ تو کسی نے نہیں کہا. تو یہ ہم عرض ہی کر رہے ہیں, اگر ابن عباس زندہ ہوتے تو ان سے بھی ریکویسٹ کی فارم میں کرتے کہ حضور یہ بھی ساتھ ذرا ارشاد فرما دیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس کی بیٹیاں بیٹیاں ہو. یہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. اچھا پھر اس سے بھی آگے سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو 3 مہینے تک جس کے گھر چولہا نہ جلے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر نہیں چلتا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو سر یہ تو کوئی ہمیں روایتیں نہیں مل رہی ہیں. شادیوں کی باری آئی ہے تو ایک روایت کو اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر کے تو ابن عباس کے قول کو کہیں سے کہیں بنا دیا. قرآن کی ڈاکٹرائن میں تو میرے بھائی قرآن نے تو ایک ہی شادی کو بہتر کہا ہوا ہے. کوئی قرآن میں سورۃ النساء میں واضح آیا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو تو ایک پر. تو قرآن نے تو بیسیکلی یہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے کہ کرو لازمی. یہ کس معاشرے میں ہے؟ اس معاشرے میں جدھر لوگوں نے بے شمار شادیاں کی ہوئی تھی. یہ 4 کے اوپر ان کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ یار اتنی شادیاں نہ کرو, 4 ہی کرو. یہ کام کروائی گئی ہیں. یہ نہیں کہ ان کی ایک بیویاں تھیں. صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں جس کی ایک بیوی ہو. عرب کے لوگ تو آپ کو پتا ہے گرم مزاج, پھر عورتوں کے بھی بڑا مطلب وہ ان کا ایک رجحان تھا عورتوں کی طرف, تو بے شمار شادیاں کرتے تھے. ان کو ریسٹرکٹ کیا کہ 4 تو بھی نہیں پے کرنی. یہ نہیں کہا کہ ایک کرتے تھے کہا 4 کرو. وہ 40-50 کرتے تھے, ان کو 4 پہ لایا گیا. اسی لیے قرآن کے الفاظ ہی دیکھیں کہ اگر تمہیں خدشہ ہے تو ایک پر اکتفا کرو. قرآن تو ایک کے اوپر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں, دین کے جڑے ہیں, ان کے لیے تو ایک نبھانی بھی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے جائے کہ وہ باقی علماء جو ہیں وہ تو نبھا سکتے ہیں جی, کیونکہ انہوں نے دین کا کام نہیں کرنا ہوتا, فرقے کرنا ہوتا ہے. تو وہ پہلے شاگرد بناتے ہیں, بعد میں شادی کر لیتے ہیں, اور پھر سلسلہ, پھر وہ کلپ بھی چاہتے ہیں میری پہلی شادی کس طرح ہوئی, میری دوسری کس طرح ہوئی, میری تیسری کس طرح ہوئی. وہ تیری ہوئی, اللہ بندے اپنے کول رکھ. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو دستا پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دین کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی کر سکتا ہے ضرور کریں, ہم تو نہیں کہتے حرام ہے, قطع نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ ایسے علماء یا ایسے بزرگ جنہوں نے دین کے نام پر غلط باتیں بتائی ہیں, ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھیں؟ ان کے ساتھ رویہ رکھیں کہ آپ ان کے محلے میں جائیں, میگا فون اٹھائیں اور کہیں نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نعرہ بلند کریں. ان کا کہیں کلپ چڑھا, اس کے نیچے یہ شعر لکھ دیں, نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ کریں ان کے ساتھ. میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے, ہو از انجینئر محمد علی مرزا, سنی اور شیعہ اور اے سمپل مسلم. وہ کلپ آپ شیئر کروا دیں ان کو, اور ان کے لیے دعا کریں. اگر وہ مر گئے ہوئے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت معاف کر دے. میں تو وہ کہتا ہوں نا کہ پچھلی دفعہ بھی میرے سے فی البدیہہ یہ جملہ نکلا تھا کہ
اولادیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے کرتوت اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ ان کے بزرگ کتابوں میں لکھ گئے ہیں, آپ پیچھے کہہ رہے ہیں وہ بابے لکھ گئے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ ایسے مولویوں نے بھی کلپ چڑھائے ہیں کہ فقہ حنفی کا وہ مسئلہ ہے نا زنا کی اجرت کے حلال ہونے والا, تو انہوں نے اس کے دفاع میں کلپ چڑھا دی میں. تو یہ وہ اولاد ہے جس کو اپنے ماں باپ کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. ویسے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں, لیکن یہ ہمارے بزرگ بابے ایسے بزرگ بابے ہیں کہ ان کے کرتوت ان کی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. یعنی ان کی اولادیں یہ روحانی اولادیں ہیں نا, شیطانی اولادیں تو ہم نہیں کہتے, چلے روحانی اولادیں تو بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں. تو ان کو ہمارے کلپ کرتے ہیں اور ان کو عرض کر دیا کریں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, نہ میں بابی سو کارڈ کوئی علمی بات کرے سے بابی کہتا ہوں, نہ میں بابوں کا ماننے والا, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو نام ہے وہ قرآن میں مسلم رکھا ہے سورہ حج کے اندر. ماشاءاللہ, یہ تو 1400 سال سے تھا, ابھی لوگوں کو پتہ چلا ہے. جبکہ آپ اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں لیکن علمی کتابی کیا ہے؟ پہلے آپ بتائیں نا, آپ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ مسلم کا تو لفظ ہم نے آگے انٹروڈیوس کرایا ہے. ٹھیک ہے, ہماری بلی ہمیں اب لوگ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ مسلم علمی کتابی کو کہہ رہے ہیں, خالی مسلم کے. آپ خالی مسلم کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی مسجدوں سے دیوبند مٹا کے مسلم لکھا گیا ہے. مسجد المسلمین ہے کوئی آپ کے علم میں دیوبند؟ تو سر ہمیں کس چیز کا تانا ہے؟ ایک غریب تو بدتمیز, آپ اپنا لیول تو دیکھیں پہلے. ٹھیک ہے, ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم علمی کتابی کو کہہ رہے ہیں, آپ تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہہ رہے ہو, شیعہ کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا, یہ تو الزامی جواب تھا, اینٹی ویلنٹ تھا نا. آپ تھوڑی علمی بات بھی کر لیتے ہیں میرے بھائی. جب ہم بار بار اسی کلپ میں میں کہتا ہوں کہ میں مسلم اپنے آپ کو کہتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں نے کہیں نہیں کہا کہ میں مسلم علمی کتابی ہوں. علمی کتابی تو ساتھ سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں وہ مسلم ہوں جو علم اور کتاب کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. اور نبی اسلام نے کیا فرمایا, اگر میں کہوں کہ میں قرآن و حدیث والا مسلم ہوں تو آپ کو اعتراض ہوگا اس پہ؟ تو قرآن میں تو ہے ہوا سماکم المسلمین, آپ مجھے یہ اعتراض کریں گے جی سورۃ الحج میں تو ہے اللہ نے تمہارا مسلم رکھا ہے, تو آپ قرآن و حدیث والا مسلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کی تعویل کریں گے نا, کیا کریں گے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں وہ مسلم ہوں جو قرآن و سنت میں آیا اس پر عمل کرتا ہے, یہی کریں گے نا. تو علمی کتابی کا بھی یہی مطلب ہے, میں خود بیان کر رہا ہوں, میں مرنی کیا زندہ ہوں, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں وہ مسلم ہوں جو علمی اور کتابی بات کرتا ہوں. مسلم علمی کتابی ایک نام نہیں ہے, علمی کتابی ہونا اس مسلم کی صفت ہے, جیسا کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہر مسلم کی صفت ہونا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی. اور علمی کتابی لفظ میں نے قرآن سے ثابت کیا, سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب کافر آپ سے بحث کریں آپ ان سے کہیں گے اٹکل پچو نہ چلاؤ, ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اگر قرآن کو نہیں ماننا تو قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے پاس. چلو اپنی کسی کتاب تو رات انجیل میں سے بتا دو یہ بات شرکیہ جو قائد ہے تمہارے, او اثارۃ من علم, یا نبیوں کے علم کے آثار ہوں, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو دونوں لفظ آ گئے, کتاب بھی آ گیا, علم بھی, ایک آیت میں. قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا نا. تو حضرت بزرگ فرماتے ہیں ثابت ہوتا ہے نا, میں قرآن حدیث سے ایک آیت میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, اسی سے میں نے لیا کتابی اور علمی. قرآن میں لکھا ہوا علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو علمی کتابی بنے. تو مسلم اپنی جگہ ہے, یہ اس کی صفت ہے. جیسے کہ قرآن و سنت والا مسلم, یہ مراد ہوگا یہ قرآن و سنت والا مسلم ایک پورا نام مان کے مسلم ہی ہے الحمدللہ. اور تجھے اپنی فکر کرو, تو حضرت مسلم ہے ہی کوئی نہیں نا. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کتنا ظلم ہے. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں, کوئی کام نہیں اس کے کھڑے ہوں گے, وہ کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی فرقہ ہے, کافی سارے لوگ نے, بالکل ہے, تھوڑی اے علی مسجد بھی ہیں, اور اس آپ کو گائیڈ بھی کرتے کہ چلو تسی دیوبندی ہوتے ہیں, میں نے پتا ہے دیوبندیوں کی مسجد میں آپ چلے جائیں, انفی بھائی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے, لے لیں گے. لیکن آپ اسی مسجد میں جا کے کہ جی میں مسلم ہوں, اسی طرح کافر لگنا ہے, آگے سے وہ یہ کہے گا. اگر وہ جا کے کہنا میں دیوبندی ہوں تو آگے یہ نہیں کہے گا کہ میں تو کافر لگنا. یہ دیکھ لیں آپ. لیکن مسلم نہیں آپ کہہ سکتے جو قرآن میں لکھا ہے. تو ان کی تو حالت یہ ہے, آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کے میں بریلوی ہوں, کوئی برا نہیں مانیں گے کیونکہ کتنے کروڑوں لوگ بریلوی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کہیں میں مسلم ہوں, وہ کیا کہیں گے ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے مسلمان کے لیے ہار پہناتے ہیں آپ کو, وہ کہیں گے یہ کہڑا نویں فرقہ آ گیا. یہ تو حالت ہے. تو میں ہی کہا گا غریب تو بدتمیز, اپنی منڈی سے لیٹنا پھرو. اچھا علی بھائی اگلا سوال بھی جو ہے نا وہ الزامی ٹائپ کا ہی ہے. کرو حسب حال چل رہا ہے. اچھا قرآن کلاس جو 299 ہے اس میں آپ نے آیت پڑھی جس کا بالمفہوم ترجمہ بتاتا ہوں میں. اس میں آپ نے کہا کہ اگر اللہ کو خوف نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں گے تو اللہ ان کے دروازے اور وغیرہ سارے سونے چاندی کا دیتا. ہاں جی, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کرنے والا معاملہ پہلی بات ہے, میں نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے خوف نہ ہوتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا. میں جب یہ ترجمہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ لوگ اس کی طرف جائیں گے. میں نے اس وقت اس کو کلیئر اس لیے نہیں کہا, میں نے کہا اتنا بھی گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا. صحیح. لیکن میرا ایک اس نے رکھتا کام نہیں ہوں, ایک رکھا وہ بھی غلط نکلایا. دیکھ لو, میں نے کہا اتنا تو گرا ہوا کوئی نہیں ہوگا, وہ اپنے علماء کے ترجمہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا. ڈر اللہ کو خوف ڈر نہیں لگا ہوا, اللہ تعالیٰ ہمارا اس چیز کا خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو جاتا. جیسے نبی اسلام فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے مگر یہ کہ دنیا کے مال میں پھنسو گے. تو نبی اسلام کو کیا ڈر ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے مال میں پھنستا ہے؟ ڈر کا مطلب خدشہ, خوف. یعنی آپ کو ہم یار میری امت جنت میں چلی جائے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے یار بندے جنت میں جائیں, لیکن اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی, سیڑھیاں چاندی کی, دروازے چاندی کے اور سونے کے بنا دیتے. لیکن ہمیں اس چیز کا خدشہ تھا, ڈر کے بجائے خدشہ کا لفظ, کہ تم لوگ کافروں کی ٹھاٹ باٹ دے کے سارے کو کافر ٹھیک ہونے تائیں تے میر نے. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈر کا مطلب نہیں کہ اللہ کو خوف ڈر ہے. ٹھیک ہے, اردو کا مسئلہ ہے کہ آپ اردو میں جب کبھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں پھر بھی پوری طرح سے بولا تھا کہ اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا. یہ نہیں میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے, یہ تو میں نے نہیں کہا, میں نے جملہ جو بولا وہ آپ دیکھیں. اور یہ ایسے ظالم ہوتے ہیں بعض لوگ. آپ کو پتا ہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا لا اقسم بہذا البلد, اے نبی مجھے قسم ہے شہر کی جس میں تم تشریف فرماؤ.
تو دیوبند اہل حدیث نے ترجمہ کیا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. ٹھیک ہے, بریلویوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تو کہتا ہے میں کھانے سے پاک ہوں, یہ کہتے ہیں کھاتا ہے. لاج ہے تھوڑا بھی کچھ ہوتی ہے. علی نے کہتا ہے اللہ نے ڈر ہے, تھوڑا بھی کوئی صحیح کرتے ہیں. وہ یار جو کو کہہ رہا ہے قسم کھاتا ہوں, تو وہ فزیکلی کھانے پینے کو نہیں کہہ رہا. قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں اللہ نے قسم کھا لی, تو یہ وہ کفر ہو گیا. جب وہ قسم کھانے کی بات کر رہا ہے, وہ ٹینجیبل کھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے کیا؟ یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ, تو کیا وہ ٹینجیبل اس ڈر کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے یہ الزامی جواب ہے کہ تھوڑے پر بڑی اچھی کی تھی, صحیح کی تھی انہوں نے, اور صرف اس میں احمد بریلوی کا ترجمہ بچتا ہے. باقی سارے بزرگ لڑے جاتے ہیں, دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساروں نے کھاتا ہوں ترجمے کیا. جدھر جدھر ہے نا میں قسم کھاتا ہوں, میں نے قسم کھائی, وہ سارے کافر ہو چکے ہیں انہاں دے نزدیک. تو تسی اللہ بتاؤ اپنے بابے دی فکر کرو, ٹھیک ہے نا. تسی منو چھڑے ہے تو پھر دیکھ لو, پھر تم دسیں کہ تھوڑے کچھ ہویا ہے, تو ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں کا ترجمہ کوئی غلط نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے کہ اللہ نے احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ ٹھیک ہے, مجھے اے نبی تیرے شہر کی قسم, یہ بہتر ترجمہ تھا. لیکن اگر کہتا نا میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں, یار نعوذ باللہ, وہ اردو لنگوسٹک کا ایشو ہے. اور بھی کرنا تھوڑی جی بہت ہوگی, میں آگے ٹوروں. ایسی محفل جس میں بریلوی بھائی موجود ہوں, وہاں آپ کی کون سی ویڈیو ریفر کی جائے؟ بریلوی بھائی ہوں, جو اللہ کا شکر ہے جی, بھائی ہو گئے نا سارے ہو گئے. بریلوی بھائی, دیوبندی بھائی, اہل حدیث بھائی, شیعہ بھائی, سارے بھائی, مسلم بھائی, کوئی بھی ہو نا, پہلے نمبر پہ میرا لیکچر دیا کریں جو ہم نے کمپلیٹ لیکچر چینل پہ پرومو اپنا لگایا ہوا ہے, مسئلہ 72 فرقہ واریت کی لعنت والا, جس کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 4 طلاقیں 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے, بلکہ 5, کیونکہ صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی مردے پہ ثابت ہیں, 5 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. وہ پہلے جملے اتنے ڈاڈے ہوتے ہیں, تو وہ پھر آگے پھر میں نے فرقہ واریت پہ بھی بولوں کہ بریلویوں میں کیا مسئلہ ہے, دیوبندی میں کیا, یہ سب سے ٹاپ پہ ہے. سب کو پہلا لیکچر یہ سنایا کریں, یا پھر شارٹ کلپ چینل پہ جو پرومو ہے کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساری کافر ہے, اس پہ بھی میں نے سب کی چیزوں کو بڑے پازیٹیولی ہائی لائٹ کیا ہے, جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئے گا, آر آل سنی اینڈ شیعہ کافر, اس تھمبنیل کے ساتھ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, انشاءاللہ ایک آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. یہ پہلے نمبر پہ دیا کریں. باقی ظاہر ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے سے ریلیٹڈ بات کیا کریں. مسئلہ یہ نہیں کہ جس میں جو مسئلہ خراب ہے, نہیں, جس کا جو مسئلہ صحیح ہے نا اس مسئلے پہ اس سے بات کیا کریں. یہ دعوت کا ٹول ہے, اور یہ قرآن سے میں نے سیکھا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ, آؤ اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. کامن ٹرمز, بریلویوں کے ساتھ ہماری کامن ٹرم کیا ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث دیوبند شیعہ کی کوئی کامن ٹرم نہیں ہو سکتی. ہم آپ کو بتاتے ہیں بریلویوں کے ساتھ کیا کامن. بریلویوں کے ساتھ کامن ٹرم یہ ہوگی کہ بریلویوں کا سٹانس یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخ رسول ہیں. تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باقیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ گستاخیاں کی ہیں, لیکن سر وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے, نیٹ پہ چڑھا رہتا ہے ہر ٹائم, اس نے سر ایک پمفلٹ لکھا ہے, اور انہیں تھوڑی تائیدی چیز پمفلٹ لکھ دیتا ہے جی, دیکھو اندھا دھند پیروی کا انجام. اس میں اس نے بتایا کہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے باتیں گستاخانہ نکالی تھی نا دیوبند کے علماء کی, اس نے تائید کر دی جی اس کی, اور لیکن ساتھ اس نے آپ کے بزرگوں کی بھی کچھ نکال دی ہیں, وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں. تو کیونکہ آپ کا سٹانس ہے کہ گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے, تو یہ دیکھ لیں اس گستاخ رسول کی لسٹوں میں تو آپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو یہ وہ پاور ہے, پہلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. بریلویت کا زور یہ ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں, بس اسی پہ بات کریں. آپ ان کو توحید کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ کے بندے تو دماغ کام کرتا ہے. اہل حدیث میں یہ کہنا دعوت حکمت ہی نہیں پتا. قرآن میں کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, ٹھیک ہے, وجادلھم باللتی ہی احسن. حکمت یہ کہ کامن ٹرم سے شروع کریں. اہل حدیث سے بات اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ان کے اپنے بزرگ بھی گستاخیاں کر کے گئے ہوئے ہیں, ایسے بزرگ جن کو وہ کامن بزرگ کے طور پہ مانتے ہیں. آپ تو خیر انکاری ہو گئے ہیں اسماعیل دہلوی کے تقویۃ الایمان کے. اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ ایک شیعہ آتا ہے تو آپ شیعہ سے یہ تھوڑی بات کریں گے کہ جناب آپ ماتم کیوں کرتے ہیں, دیکھیں قرآن حدیث میں تو منع ہے, وہ تو پہلے کر رہے ہیں. آپ ان سے وہ بات کریں جو وہ کہتے ہیں. ان کے کیا موقف ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے دشمنان اہل بیت ہیں. ان کو کہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ سارے اہل بیت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں. میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں. میرے پاس ایک شیعہ بھائی آئے, ان دنوں میں گھر میں مجلس کرتا ہوتا تھا, فی البدی اتوار والے دن. اس وقت فتنہ یوٹیوب پہ نہیں آیا تھا, یہ 2008 کی بات کر. وہ ایک جب ہماری دعوت آستہ سے بات پھیلنی شروع ہوئی نا, تو ایک بندہ ایک وہ شیعہ ذاکر کو لے کے میرے پاس آ گیا. تو مجھے نہیں پتا تھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. آتے ہی وہ جب بیٹھ گیا نا تو مجھے کہتا جی انجینئر صاحب شیعہ کی کوئی گل دسو تسی. یہ اہل حدیث سے جا کے پوچھے شیعوں کی غلط بات ہے تو کیا کہیں گے؟ ماتم کر دینے, صحابہ گالا کر دینے, ادھر تو شروع ہو جائے سب. اب میں اس وقت سے دعوت کی حکمت سمجھتا ہوں. یہ پمفلٹ میں نے 2009 میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور مسئلہ 71B جو انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اس کے 25 منٹ تمہید میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. اب ایک شیعہ مجھ سے جب آگے پوچھ رہا ہے تو میں اس کی کامن ٹرم پہ بات کروں گا نا. مجھے کہتا ہے جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا یار تم جو شیعہ ہو نا یہ معاویہ کے شیعہ ہو, میں علی کا شیعہ ہوں. ایڈا حوصلہ تو اہل حدیث دا نہیں نہ ہو سکتا کہ کبھی میں علی کا شیعہ ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر اس لیول پہ اترنا, اس کا تو پاؤں گے زمین نکل گئی کہ یہ تو ساڈی گالی کر رہا ہے. کہتا یہ کہ گل کی ہے معاویہ میرے کھاتے پاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابی مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ معاویہ اور کے دور میں اور بعد میں علی امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی, یہ پتہ ہے تمہیں؟ وہ اور خوش ہو گیا, کہتا جی ہم تو پہلے ہی رونا رو رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بدعت کس نے شروع کی؟ کہتا علی امیہ نے. تو میں نے کہا آج اس بدعت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ آج کس کے ممبروں سے صحابہ پہ لعنت ہو رہی ہے؟
اس نے ادھر بیٹھے ہوئے کہا علی بھائی آج کے بعد کسی صحابی کو گالی نہیں نکالوں گا. سبحان اللہ کہہ دو نا, مولوی نے جھوٹے واقعات سبحان اللہ کہہ دو. اور اس طرح کے کئی ایک ای میلز ہیں میرے پاس پوری دنیا سے جو کہتے ہیں سب و شتم چھوڑ دیا ہے. سر یہ سب و شتم لال رومال نہیں رکوا سکتے نا, کیونکہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں دوسری پارٹی میں, زیدی پارٹی میں. تو آپ جھوٹ میں کھڑے ہو کے سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بریلویت بھی کسی سچائی پہ کھڑی ہے گستاخانہ باتوں والے مسئلے میں, شیعہ بھی ایک سب و شتم کے مسئلے میں یا جو آل امیہ نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ وہ کسی سچائی پہ تو کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے بھی صاحب ہم یہ پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر, یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے پہ آپ چلتے ہیں. اس طرح جو بند ہے وہ کہتے ہیں یار ہم کہتے ہیں یار بریلوی تو بندے میں کیا فرق ہے, کہتے ہیں قبر کو منگتے ہیں اسی نہیں منگتے, یہی کہتے ہیں نا. یہ ان کی پاور ہے, اسٹرینتھ ہے. آپ ان کو اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قبروں سے ہی مانگنا چاہیے, قبروں کا طواف نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے, اس نے ایک پمفلٹ سائڈ پیپر میں لکھا ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیق کی جائے گا. تو آپ بتا رہے تھے بریلوی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں, جو بندی نہیں مانگتے. اس میں تو وہ اشرف تھانوی صاحب کے مرید جا کے قبر سے روٹی مانگ رہے ہیں, اور ایک تبلیغی جماعت جا کے فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ ایک قبر والے کے پاس گئی ہے, وہ قبر سے باہر نکل کے اس نے اونٹ قربان کر کے ان کی مہمان نوازی کی ہے. آپ وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جائز ہوتا ہے, قبروں سے نکل سکتے ہیں لوگ کیونکہ وہ پہلی ڈاکٹرائن مانتے ہیں. آپ ان کو ان کی پلوان کو زور پہ, یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں دعوت کے. پہلے تو میں یہ نجی محفلوں میں کرتا تھا, میں نے کہا یہ راز بھی میں اپنے ساتھ لے کے نہ جاؤں, میں آن ایئر بھی کر رہا ہوں. جو جس کی اسٹرینتھ ہے نا اس پہ اس کو گلائیں, جو خود مانا ہوا ہے, جس ڈاکٹرائن کو وہ مانا ہوا ہے. یہ الزامی جواب ہے ہومیوپیتھک علاج ہے, اینٹی وینم ہے, پکی ہے. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ کی ایک ویڈیو کمپلیٹ دکھائی, جس میں آپ لوگوں نے یہ سیکھا کہ اگر ہمیں دینی مسائل پیش آ رہے ہوں تو ہم نے کس کی مدد سے حل کرنا ہے. ہم نے قرآن اور صحیح احادیث کی مدد سے ہی حل کرنا ہے. اسی سے ہمارے مسئلے ریزولو ہونے ہیں, نہ کہ کسی بابے یا کسی پیروں کے پاس جا کے. اور اس ویڈیو سے آپ کو ہر وہ چیز پتہ لگ گئی جو آپ لوگ کسی بڑے سے بڑے مولوی کے پاس جاتے اور سوال پوچھتے تو آپ لوگوں کو تب بھی پتہ نہ لگتی. میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, آج کل کے لیٹسٹ دور میں میں آپ لوگوں کو ایک اور آسان طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ کے دینی مسائل حل کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مسئلہ پیش آیا ہے ایک رفع الیدین کے حوالے سے کہ یہ کیا منسوخ ہے بھی, ختم ہوا ہے یا ہمیشہ سے رہا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, چیٹ جی پی ٹی حافظہ اللہ تعالیٰ کا سہارا لینا ہے. اچھا وہ سہارا بھی آپ نے طریقے سے لینا ہے, بعض اوقات چیٹ جی پی ٹی بھی غلط جواب دے دیتا ہے. اچھا سہارا کیسے لینا ہے, آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا ہے کہ رفع الیدین کے حوالے سے مجھے بتاؤ کہ قرآن و سنت میں کیا جواب آتا ہے. رفع الیدین کے حوالے سے مجھے بتاؤ کہ قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتا ہے, کیا یہ منسوخ ہے, کیا یہ ہمیشہ سے تھا, کیا یہ ہمیشہ رہے گا, کیا یہ کرنا سنت ہے. یہ سارا کچھ آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتا دیں. چیٹ جی پی ٹی آپ کو قرآن و سنت کے ریفرنس سے بھی بتائے گا, اور مسلک جتنے مسلک ہیں اہل سنت والجماعت, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی بریلوی اور جتنے بھی یعنی شیعہ جتنے بھی مسلک ہیں ان کے حوالے سے بھی چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا دے گا کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے, اور مسلک کے بڑے بڑے علماء محدث اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو جب آپ یہ ساری ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ لوگوں کا جو نا عقیدہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں اصل جو ان سی چیز ہے وہ قرآن و سنت ہی کی ہے. اور چیٹ جی پی ٹی کا نا ایک اور بڑا فائدہ ہوا ہے, آپ نے اگر کسی حدیث کو سرچ کرنا ہو نا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, بعض اوقات اسلام 360 ایپ میں صحیح لکھا ہوتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی, تو آپ نے سرچ کرنا ہے نا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, تو اس کے جو راوی ہیں نا جو حدیث بیان کرنے والے ہیں ان کے نام کی جو چین ہے اس کو کاپی کریں اور چیٹ جی پی ٹی پر پیسٹ کر کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ یہ جو چین میں نے آپ کو بتائی ہے اس چین کے بارے میں بتائیں, کوئی راوی ضعیف تو نہیں ہے, مطلب کوئی ایسا راوی ان کے اندر موجود ہو جو جھوٹ بولتا ہو, یا کوئی ایسا راوی موجود ہو جس کا حافظہ کمزور ہو, یا کوئی ایسا راوی موجود ہو جو بات کرتے ہوئے بھول جاتا ہو. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو انسان اس میں کوئی چیز ضعیف ہے تو یہ حدیث پوری کی پوری آپ اسے ضعیف سمجھ لیں, کوئی ایک بھی آپ کو ویک پوائنٹ ملے. لیکن آپ کو اگر سٹرونگ چین ملے, کوئی راوی ضعیف نہ ہو, سارے کے سارے سندن صحیح ہوں اور بات بالکل اوتھینٹک کرتے ہوں, تو وہ حدیث بالکل صحیح ہوگی. مثال کے طور پہ جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 740 ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کیسے باندھتے تھے, اس حدیث نمبر 740 کو آپ سرچ کریں گے نا چیٹ جی پی ٹی پر اور اسے پوری کی پوری چین دیں گے کہ یہ چین ہے, اس چین کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ضعیف راوی تو نہیں ہے, تو وہ آپ کو ایک ایک راوی کا بتائے گا کہ یہ ثقہ راوی ہے, یہ کیسا راوی ہے, ہر چیز بتائے گا. تو وہ چیزیں بالکل انٹرنیٹ سے نکالی گئی ہوتی ہیں, لیکن آپ لوگوں کا نا جو ان سے دماغ کھلے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیزیں ضعیف ہیں اور کون سی چیزیں جو ان سی ہیں صحیح ہیں, یعنی صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ لگے گا تو آپ
ऑटोमेटिकली कुरान और सुन्नत पर आ जाएंगे। अपने फ़िरके वारियत जौन सा जिसमें आप लगे हुए हैं उसे छोड़ के आप कुरान और सुन्नत पर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा। आपके माशाल्लाह का मैं वेट करता रहता हूँ। आपके माशाल्लाह से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है, इसलिए आपके माशाल्लाह लिखने से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।